अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। और मैं क्लास शुरू करूंगी क्योंकि ऑलरेडी क्लास लेट हो चुकी है। और हमेशा की तरह अ, एक हम्बल रिक्वेस्ट जो हमेशा ही करते हूँ कि क्लास के टाइम में आप उसमें एंटर हो जाएं, तो इसमें आपका अपना फायदा है। और कुरान के अदब व आदाब भी यही हैं कि कुरान की क्लास में जैसे आप दुनिया की क्लास को इम्पोर्टेंस देते हैं, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंस देकर और इसको बर वक्त ज्वाइन करना चाहिए। तो ये तो अदब और आदाब हैं, एटिकेट्स हैं। हर क्लास के होते हैं तो कुरान की क्लास के तो लाजमी होते हैं। सेकंड थिंग ये होती है कि अगर आप वक्त पर ज्वाइन नहीं करते तो कहीं से आप आधी पौनी तफसीर को ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं। जाहिर है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग होते हैं और अभी उतने नहीं हैं, तो वो बीच में से कहीं ज्वाइन करेंगे तो उनको उस तरह से तफसीर कभी भी समझ में नहीं आ सकती, ग्रिप में नहीं आ सकती, जब तक कि वो शुरू से नहीं सुनेंगे। तो बहुत दफा ये बात समझाती हूँ, अल्लाह ताला हम सबको समझने की तौफीक दे। 5 मिनट 10 मिनट से कोई दुनिया के काम नहीं संवर जाते, लेकिन कुरान का नुकसान हो जाता है कि आपको पूरी बात समझ में नहीं आती। तो बहुत ही काइंड और बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज जो टाइम है 10:30 उस पे हर किसी को क्लास में होना चाहिए, और अल्लाह ताला इसका आपको अजर दे। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी अत-तफ़क्कुरा वत-तदब्बुरा बिमा यतलूहु लिसानी मिन किताबिक वल फ़हम लहू वल मआरिफ़ता बिमआनिह والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب। सूरतुल कहफ और आयत नंबर 37 से आज हम कंटिन्यू करेंगे। आयत 37। कल बात शुरू हुई थी कि अल्लाह ताला ने फरमाया था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि लोगों को आप दो आदमियों का किस्सा सुनाएं, जिसमें से वदरिब लहुम मसल रजुलैनी, जिसमें से एक के पास दो बाग थे, अंगूर और खजूरों वगैरह के, और दोनों बाग बहुत ज्यादा फल लाते थे, पूरा वो फायदा उठा रहा था, नहर भी थी बीच में। तो ये मालदार शख्स था और उसका एक दोस्त था जो अ, दुर्वेश सिफत मोमिन था। तो वो एक दिन जब अपने बाग की तरफ जा रहा था, ये मालदार शख्स तो अपने साथी से कहने लगा, जो भी दोस्त था, पड़ोसी था, वह हुआ यह युहाविरुहु, और वो उससे बातचीत कर रहा था। तो क्या कहने लगा कि मैं तुमसे माल में भी ज्यादा हूँ और इज्जत, बहुत ज्यादा इज्जत वाला हूँ, नफरी के लिहाज से भी। और अल्लाह ताला ने फरमाया वदखला जन्नतहु व हुवा ज़ालिमुन लिनफ्सिही, कि जब वो बाग में दाखिल हुआ तो इस हाल में दाखिल हुआ कि वो अपने नफ्स पर जुल्म करने वाला था। क्यों? क्योंकि तकब्बुर करके दाखिल हो रहा था। और मजीद कहने लगा, ये बाग का मालिक, दो बागों का मालिक, कि मैं समझता ही नहीं कि कभी मेरा बाग तबाह होगा, क्योंकि मैंने तो इंतजामात ही बहुत आला किए हैं। और मैं नहीं समझता कि कभी कयामत कायम होगी, और अगर मैं अपने रब की तरफ लौटाया भी गया तो मैं यहाँ से भी बेहतर वहां पाऊंगा। क्योंकि यहाँ भी मैं, वो समझता ऐसा था जैसे आज भी लोग समझते हैं कि मैं अल्लाह का चाहता हूँ, इतनी सब चीजें दी हैं, यहाँ मिली तो वहां भी मिल जाएंगी। वलाइन रुदितु इला रब्बी ला अजिदन्ना खैरम मिनहा मुनकलबा, तो इससे बेहतर लौटने की जगह पाऊंगा। तो आगे अब उसका जो मोमिन साथी है वो जवाब दे रहा है उसको, जो गरीब है, दुर्वेश सिफत है लेकिन मोमिन है। काला, उसने कहा, लहू उसे, काला कहा उसे, साहिबहू उसके साथी ने, वह हुआ युहाविरुहु जबकि वो उससे बातचीत कर रहा था, आ कफरता, क्या तू इनकार करता है, बिल्लज़ी उस जात का, खलक का जिसने
تخلیق کیا ہے تجھ کو، جس نے بنایا ہے تجھ کو، جس نے پیدا کیا ہے تجھ کو، من ترابن مٹی سے، ثم پھر نطفتن پھر نطفے سے، ثم سوا کا رجلا پھر اس نے درست بنایا تجھے ایک پورا مرد۔ اس میں خلقہ تو آپ بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں، تراب بھی پڑھ چکے ہیں، خشک مٹی کو کہتے ہیں۔ سوا کا جو لفظ ہے وہ سوا یسوی سے ہے، اور سوا یسوی کے مطلب ہوتے ہیں کہ درست بنانا، پورا کرنا، کسی چیز کو برابر کرنا، ٹھیک ٹھاک کر دینا، درست طریقے پر بنانا۔ تو اب دیکھیں رواں ترجمہ اس کا دیکھتے ہیں کہ اس کے مومن ساتھی نے اس سے کہا۔ اب پہلے والی بات کس کی تھی؟ دو باغ کے مالک کی تھی جو متکبر تھا۔ اب اس کا مومن ساتھی اس کو جواب دے رہا ہے۔ اس نے کہا جبکہ اس سے وہ گفتگو کر رہا تھا، کیا تم اس ذات کے ساتھ انکار کرتے ہو، کفر کرتے ہو، جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا ہے، پھر نطفے سے، پھر تجھے ٹھیک ٹھاک پورا مرد بنا دیا؟ یعنی اس کا مومن ساتھی جس کے پاس کوئی بھی چیز نہیں تھی، درویش صفت انسان تھا، اب وہ اسے جواب دے رہا ہے کہ کیا اس ذات کے ساتھ تم کفر کرتے ہو جس نے تجھے مٹی سے تخلیق کیا ہے؟ تو یہاں پر اشارہ آدم علیہ السلام کی طرف ہے، جن کی تخلیق مٹی سے ہوئی تھی، اور پھر نطفے سے پیدا کیا، یعنی آدم علیہ السلام کی نسل نطفے سے آگے چلی۔ پھر اس نے سوا کا رجلا تجھے درست بنایا، پورا مرد بنایا، یعنی پورے طریقے سے نوک پلک درست کر کے ہر چیزیں بنا کر تجھے ایک پورے مرد کی، مکمل مرد کی شکل دی۔ تو کیا تم اس کی ناشکری کرتے ہو جس نے تجھے آسن تقویم پر پیدا کیا، جس نے تم کو سب کچھ دیا ہے، ہر چیز دی ہے، اتنی نعمتیں دی ہیں، تم اس کی ناشکری کر رہے ہو؟ تو جیسے کل بھی بات ہوئی تھی کہ جیسے عام دنیا داروں کی سوچ ہوتی ہے وہ اسی قسم کی ہوتی ہے کہ اگر یہاں پر سب کچھ ملا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے ہم اللہ کے چہیتے ہیں اور وہاں بھی مل جائے گا۔ تو اب اس کا ساتھی اس کی سوچ کو سمجھ کے، جج کر کے، بہت خوبصورت انداز سے اپنے اس متکبر ساتھی کو جھنجھوڑنے کی کوشش کر رہا ہے، جھنجھوڑنے کی، ہلانے کی، جگانے کی کوشش کر رہا ہے کہ تم اس ذات کے ساتھ کفر کر رہے ہو اور دوبارہ جی اٹھنے کا انکار کر رہے ہو، کہ کہہ رہے ہو کہ قیامت کون سے قائم ہونی ہے، قائم ہی نہیں ہونی، فقر و غرور میں مبتلا ہو، اس ذات کے ساتھ فقر و تکبر میں مبتلا ہو جس نے تمہیں مٹی سے پھر نطفے سے پیدا کیا ہے اور اتنا بڑا انسان، مکمل انسان بنا کے نکالا ہے۔ تو دوبارہ اٹھنے کا انکار کر رہے ہو، جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا وہ دوبارہ بھی تمہیں ضرور اٹھا دے گا اور جواب دہی بھی کرے گا۔ اور آج جس چیزوں پر تم فخر و غرور اور تکبر کا شکار ہو، یہ سب بھی اس کی دین ہے۔ تم اپنی دین اور اپنی کاوش سمجھ رہے ہو، یہ سب اس کی دین ہے۔ خالق، مالک، مدبر، سب دینے والا، نفع نقصان کا مالک سب وہی ہے۔ وہ چاہے تو تمہاری یہ ساری چیزیں منٹوں میں تباہ کر دے۔ تو اب یہ جو مالدار انسان ہے وہ اللہ کی ہستی کا منکر نہیں تھا۔ اکفر تک کا لفظ آیا ہے نا، تو کفر اس کا کیا تھا؟ اللہ کی ہستی کا انکار نہیں کرتا تھا، لیکن نمبر ایک کفر تو کیا تھا؟ روز آخرت کا انکار کر رہا تھا، کہہ رہا تھا مجھے نہیں سمجھتا کہ قیامت قائم ہوگی، اللہ کے سامنے جواب دہی کا منکر تھا۔ اور روز حشر اور آخرت کا انکار، جزا سزا کا انکار کفر ہی ہے۔ پھر اس طرح بھی کفر ہے کہ وہ ناشکری کر رہا تھا۔ ناشکری بھی تو کفر کے معنی میں آتی ہے نا، کہ ہر چیز کو اپنی کاوش سمجھ رہا تھا، تو یہاں کفر ناشکری کے معنی میں بھی ہے۔ اور ویسے بھی جو بھی شخص یہ خیال رکھتا ہو کہ جو بھی چیز مجھے ملی ہے وہ سب میری اپنی کاوش ہے، میری اپنی محنت ہے، میری اپنی انٹیلیجنس ہے، اور میں بہت ہوشیار ہوں، بہت اسمارٹ ہوں، اور میں نے بہت سے انتظامات کیے ہوئے ہیں، تو میرے تو یہ بزنس ہے یا کوئی بھی چیز ہے یہ کبھی تباہی نہیں ہو سکتی، کیونکہ میں تو بہت زیادہ خیال رکھتا ہوں اس کا، اور یہ کچھ میں نے کیا ہوا ہے۔ تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت ساری صفات کا انکار ہے۔ ایسا شخص پھر سمجھ لیں کہ وہ اپنا خالق، مالک اللہ تعالیٰ کو نہیں سمجھتا، سب کچھ دینے والا اور سب کچھ لینے والے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا، فرما بردار نہیں ہوتا۔ تو اس لیے کہا گیا اکفرت بالذی، یہ بھی یہی سمجھ رہا تھا نا کہ میں نے یہ سب کچھ خود بنایا ہے، اپنی کاوش ہے، بڑے انتظامات کیے ہیں، تو میں تو سمجھتا ہی نہیں اب ادا کہ کبھی بھی میرا باغ جو ہے وہ تباہ ہوگا۔
مزید یہ جو مومن اس کا ساتھی ہے وہ کہتا ہے لیکن نہ هو اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا، کہتا ہے لیکن وہ اللہ ہی، وہ جو اللہ ہے وہ میرا رب ہے، اور نہیں میں شریک کرتا اپنے رب کے ساتھ احدہ کسی ایک کو بھی۔ یعنی یہ اب اپنا عقیدہ اور اپنا خیال بتا رہا ہے، جو مومن دوست ہے اس کا، وہ کیا کہہ رہا ہے، دیکھیں اس کا روا ترجمہ پڑھتی ہوں۔ وہ کہتا ہے لیکن، یعنی انڈر بریکٹ آپ لکھ سکتے ہیں اس کو، کہ میں تو یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ وہ اللہ ہی میرا رب ہے، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی، کسی ایک کو بھی شریک نہیں کرتا۔ یعنی میں تو اسی کو اپنا آقا، خالق، مالک، دینے والا، لینے والا، نفع نقصان کا مالک، سب کچھ اسی کو سمجھتا ہوں۔ کوئی بھی دوسری شخصیت، کوئی بھی دوسری ہستی نہ کسی کو کچھ دے سکتی، نہ کسی سے کچھ لے سکتی ہے۔ تو تمہاری یہ باتیں جو ہیں بیکار کی، مجھ پر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ تو یہاں پر بھی بہت اہم لیسن ہے ہمارے لیے، کہ مومن اگر فقیر بھی ہو تو پر اعتماد ہوتا ہے، اس کے اندر ایمانی جرت ہوتی ہے، اور خیر خواہ بھی ہوتا ہے دوسروں کا، اسی لیے یہ شخص سمجھا رہا ہے اس کو۔ لیکن جب انسان دنیا میں غرق ہوتا ہے نا، اور دنیا داری میں پڑ جاتا ہے صرف، تو پھر ایمانی دولت بھی کم ہو جاتی ہے اور ایمانی جرت بھی کم ہو جاتی ہے۔ یہ بہت سمجھنے کی بات ہے، سمجھیں کہ جب صرف دنیا میں انسان پڑتا ہے، آخرت کو بھولا رہتا ہے، تو ایمان کی حرارت اور ایمانی جرت کم ہو جاتی ہے۔ پھر انسان دوسرے کو سمجھانے کی ضرورت محسوس ہی نہیں کرتا، یعنی اس کو ضرورت ہی نہیں محسوس ہوتی کہ میں اس کو سمجھاؤں۔ پھر تو وہ ایسی باتیں کرتا ہے کہ یہ اس کا پرسنل میٹر ہے، وہ جو بھی کر رہا ہے کرتا رہے، ہم دوسرے کے پڈے میں کیوں ٹانگ اڑائیں۔ تو یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ایمان کی دولت کم ہو جاتی ہے، دنیا میں پڑا ہوا ہے، اور ایمانی جرت کم ہو جاتی ہے۔ اگر محسوس بھی کرتا ہے سمجھانے کی ضرورت، تو جرت نہیں کر پاتا کہ اس کو سمجھاؤ۔ اور یہ تو عام طور پہ ہوتا ہے، آپ سوچ کے دیکھیں کہ ہم میں سے کون جرت کر پاتا ہے کہ اپنے قریبی کو، اپنے دوست کو اور اپنے عزیز کو بتائے کہ آپ غلط کر رہے ہیں، اللہ کا حکم ایسا نہیں ہے۔ تو یہ سب کچھ ایمانی جرت کے اوپر ہوتا ہے۔ بہرحال جب انسان زیادہ دنیا میں گم ہو جائے تو اس کے اندر ایمانی طاقت اور ایمانی جو جرت ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے، خیر خواہی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ پھر مزید مومن شخص اس کو سمجھا رہا ہے، اپنے ساتھی کو، جو متکبر ساتھی، ولولا، اور کیوں نہیں، اس دخلتا، جب تو داخل ہوا، جنتکا، اپنے باغ میں، قلتا، کہا تو نے، ما شاء اللہ، جو چاہا اللہ نے، لا قوت، نہیں کوئی قوت، الا مگر، باللہ، اللہ ہی کی توفیق سے، اللہ ہی کی طرف سے، ان اگر ترانی، تو دیکھتا ہے مجھے، انا، کہ میں، اقل، اقل کمتر ہوں، بہت زیادہ کمتر ہوں، من کا تجھ سے، مالن مال میں، و ولدا، الفاظ دیکھیں، اس میں ترانی تو رائی سے ہے دیکھنا، اقل اسم تفضیل ہے، اور بہت زیادہ کمتر ہوں، بس اور کوئی ایسا نیا لفظ نہیں ہے۔ رواں ترجمہ دیکھتے ہیں اس کا۔ تو یہ مومن ساتھی اس کو مزید سمجھاتا ہے کہ جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو کیوں نہیں تو نے کہا ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، لا قوت الا باللہ، یعنی جو اللہ نے چاہا، کوئی قوت نہیں مگر اللہ کی مدد سے۔ اور اگر تو مجھے مال اور اولاد میں کمتر دیکھتا ہے، تو پہلی بات وہ یہ کہتا ہے کہ جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو نے کیوں نہیں یہ کلمات کہے، ماشاء اللہ، لا قوت الا باللہ۔ کیا معنی ہے اس کا؟ جو اللہ نے چاہا، اور کوئی قوت نہیں مگر اللہ کی مدد سے، اللہ کی توفیق سے۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ جب بھی انسان کو کوئی نعمت ملے، کوئی چیز اچھی لگے، کوئی نعمت کا آپ کے اوپر آپ کو ملے، یا کوئی آپ کو اپنی ہی چیز اچھی لگ رہی ہے، یا کسی دوسرے کی نعمت دیکھ کر آپ کو اچھی لگ رہی ہے، تو کیا کہنا چاہیے؟ ماشاء اللہ، لا قوت الا باللہ۔ اور اپنی نعمت دیکھ کر تو ضروری کہنا چاہیے، اور دوسرے کی نعمت دیکھ کر بھی کہہ سکتے ہیں، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بارک اللہ فیکا، یا تبارک اللہ وغیرہ۔ اور اس سے پھر انسان حسد سے بھی بچ جاتا ہے۔ یعنی جب ہم یہ الفاظ کہتے ہیں تو اس کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ ماشاء اللہ، لا قوت الا باللہ، یعنی اس میں ہماری کوئی بڑائی نہیں ہے، سب اسی کی دین ہے، جو اللہ نے چاہا ہے وہ دیا ہے، اور اس کے قوت کے آگے اسی کی ساری قوت ہے، اور اسی کی توفیق سے ساری قوت ملتی ہے، اسی کی دین ہے۔
تو یہ الفاظ کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ نعمت جو ہے وہ اللہ کو بندے کو اللہ سے قریب کر دیتی ہے، اور شکر گزاری کا طریقہ ہے یہ، اور نعمتوں کو شر سے بچانے کا گر بھی ہے کہ نعمت شر سے بچ جاتی ہے جب آپ کہہ دیتے ہیں ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ ان کلمات کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں جنت کا ایک خزانہ نہ بتاؤں؟ تو ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں؟ فرمایا یوں کہا کرو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ٹھیک ہے، اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ مطیع ہو گیا اور اس نے سر تسلیم خم کر دیا۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ پھر وہ کہتا ہے ان ترنی انا اقل منک مالا و ولدا، اگر تو مجھے مال اور اولاد میں کمتر دیکھتا ہے، مفلس اور خلاص سمجھتا ہے، تو کیا ہو سکتا ہے؟ فَأَسَا، تو امید ہے، ربی کہ میرا رب، این یہ کہ یعنی کہ وہ دے دے مجھے خیرم بہتر من جنتکا تیرے باغ سے، اور تیرے باغ کے ساتھ کیا ہو، وَيُرْسِلَ اور وہ بھیجے ارسال سے، علیہ اس پر، علیہ یعنی تیرے باغ پر، حسبانن کوئی عذاب، من السمائی آسمان سے عذاب بھیجے، فتصبح تو وہ ہو جائے، سعیدن زلقا میدان صاف چٹیل۔ الفاظ دیکھ لیں، عصا تو آپ کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں، عصا اگر بندے کی طرف سے آئے تو معنی ہوتے ہیں کہ امید ہے، لیکن اگر اللہ کے لیے آئے جیسے یہاں بھی آ رہا ہے فعصا ربی، تو معنی ہوتے ہیں کہ بات یقینی ہے۔ حسبانن کا لفظ دیکھ لیں، حسبانن کے دو تین معنی کیے گئے۔ نمبر 1 تو یہ لفظ حساب سے ہے، یعنی حساب کے مطابق سزا ملنا، جرم کے مطابق سزا کا ملنا، یہ حسبانن کہلاتا ہے، یعنی جس قسم کا جرم کیا ہے، جتنا جرم کیا ہے اتنی ہی سزا ملنا جو ہے وہ حسبانن کہلاتا ہے۔ اور پھر حسبانن من السمائی کا لفظ آیا ہے، تو حسبانن من السمائی کے معنی کیے گئے کہ آسمان سے کوئی آفت نازل ہونا، آسمانی آفت کے لیے حسبانن من السمائی کا لفظ الفاظ آئے ہیں۔ اور بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ ہوا کے ذریعے جو آفت آتی ہے اس کو حسبانن من السمائی کہتے ہیں، اور آسمانی بجلیاں گرنے کے لیے بھی حسبانن من السمائی کی تفسیر کی گئی ہے، یا آسمان سے بجلیاں گرنا۔ فتصبح کا لفظ جو ہے وہ اصبحا سے ہے، اور اصبحا آپ کو بتائے فعل ناقص میں سے ہے، اور اصبحا کے معنی ہوتے ہیں کہ کوئی کام ہوا یا صبح کے وقت ہوا، ٹھیک ہے، یہ معنی ہوتے ہیں۔ تیسرا لفظ ہے یہاں زلقہ، سعیدن تو آپ کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں، میدان۔ زلق کا جو لفظ ہے اس کے معنی ہوتے ہیں قدم کا پھسلنا، اور سعیدن زلقہ ایسی زمین کو کہتے ہیں جو چکنی چٹیل ہو اور جس پر پاؤں رکھے تو پھسل جائے، یا یہ کہ دلدلی زمین ہو، اس کو سعیدن زلقہ کہا جاتا ہے۔ نواں ترجمہ دیکھیں، کہتا ہے کہ تو امید ہے کہ میرا رب مجھے تیرے باغ سے بہتر دے دے، اور اس تیرے باغ پر آسمان سے کوئی آفت نازل ہو جائے، کوئی عذاب بھیجے تو وہ چٹیل پھسلن والا میدان ہو جائے۔ تو فَعَسَىٰ رَبِّ أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ، امید ہے کہ میرا رب مجھے تیرے باغ سے بہتر دے دے، یعنی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تو دیکھتا ہے کہ میں تجھ سے مال اور اولاد میں کمتر ہوں تو کیا ہوا، مجھے امید ہے بلکہ یقین ہے کہ میرا رب مجھے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی خاص طور پر تجھ سے بہتر چیزوں سے نوازے گا۔ یعنی آج اگر تم اپنی ان چیزوں پر اترا رہے ہو، نعمتوں پر اکڑ رہے ہو، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہو، مال و دولت کے حوالے سے مجھے کمتر سمجھ رہے ہو اور تکبر کر رہے ہو، تو اللہ کی ذات سے تو عین ممکن ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے تمہارے باغ سے بہتر عطا کر دے، اور تمہارے باغ کے ساتھ کیا کرے، وَيُرْسِلَ عَلَيْهِ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ، اور تیرے اس باغ پر آسمان سے کوئی عذاب بھیجے، یعنی تیری ناشکری اور کفر کی وجہ سے تیرا باغ آفت میں گر جائے۔ تو اب یہ سب کچھ یاد رکھیں کہ اس نے کوئی حسد میں نہیں کہا ہے، بلکہ وہ سمجھا رہا ہے خیر خواہی کے ساتھ کہ یہ کسی طرح ہوش میں آ جائے، تکبر سے باز آ جائے، اللہ تعالیٰ کی ناشکری سے باز آ جائے۔ اور اپنے لیے جو اس نے کہا فَأَسْأَلَ رَبِّي، کہ امید ہے کہ میرا رب مجھے اس سے بہتر باغ دے دے گا، تو یہ اس نے حسن ظن رکھا
کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ سے اس نے ظن رکھا کہ مجھے تو اپنے اللہ سے امید ہے کہ وہ مجھے اس سے بھی اچھا دے سکتا ہے، اور یہاں نہیں تو وہاں تو دے ہی سکتا ہے۔ تو بہرحال وہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح سے اس کو سمجھ میں آ جائے۔ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، تو وہ پھسلن والا چٹیل میدان بن جائے، دلدل ہو جائے۔ سمجھا رہا ہے اپنے متکبر ساری کو کہ دیکھو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس چیز پہ تم اترا رہے ہو اللہ تعالیٰ وہ بھیج دے، یرسل علیہ حسبانا من السماء، کوئی آسمانی آفت بھیج دے، حساب کے مطابق تمہارے پر سزا آ جائے، تمہارا باغ تباہ ہو جائے آسمانی آفت کے ذریعے سے، کوئی بجلیاں گر جائیں، کوئی اولے پڑ جائیں، کوئی پالا پڑ جائے، سب تباہی پھر جائے۔ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، تو یہ جو تمہارا باغ جس پہ آج تم اترا رہے ہو چٹیل پھسلن والا میدان بن جائے، دلدل ہو جائے، اور اگر دلدل ہو جائے تو پھر آپ کو پتا ہے کہ دوبارہ کچھ اگ بھی نہ سکے۔ تو یہ سب یاد رکھیں کہ وہ خیر خواہی میں سمجھا رہا ہے، کوئی خدا نہ کرے کوئی بد دعائیں نہیں دے رہا، کوئی حسد نہیں کر رہا ہے، سمجھا رہا ہے، جگا رہا ہے، جھنڈوڑ رہا ہے کہ وہ سمجھ جائے اور اپنے متکبرانہ رویے سے پلٹ آئے۔ مزید بھی سمجھاتا ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے آسمانی آفت کے علاوہ کہ او یصبح، یا وہ ہو جائے ماؤہا، پانی اس کا باغ کا پانی، غورن، گہرا ہو جائے، گہرائی میں چلا جائے، فلن تو ہرگز نہیں، تستطیع، تم استطاعت رکھو گے، لہو اس کے لیے طلبہ، تلاش کرنے کی، طلب کرنے کی۔ یصبح تو آپ کو ابھی بتایا ہے میں نے۔ غورن کا جو لفظ ہے غارہ یغورو غورن، غورن بنیادی طور پر مصدر ہے گہرا ہونا، اور غورن کہتے ہیں زیر زمین گہرائی، یعنی ماؤہا غورن، کہ پانی زیر زمین بہت ہی نیچے چلا جائے، غورن ہو جائے۔ یہ لفظ سورہ ملک میں بھی آپ پڑھتے ہیں آخری آیت میں، کہ اگر اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک میں فرمایا کہ اگر پانی جو ہے بہت زیادہ گہرائی میں چلا جائے تو کون اس کو لائے گا اللہ کے سوا۔ تو یہ فیکٹ ہے کہ اگر پانی بہت گہرائی میں چلا جائے، لاکھ بھی بورنگ کر لیں تو آپ پانی نہیں نکال سکتے۔ تو غورن کے بہرحال معنی کیا ہوتے ہیں؟ زیر زمین گہرائی کے ہوتے ہیں۔ تستطیع کا لفظ استطاعت سے ہے، اور طلب کے معنی ہوتے ہیں تلاش کرنا۔ تو مزید سمجھا رہا ہے یہ مومن غریب انسان اپنے ساتھی کو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا پانی یعنی تیرے باغ کا پانی جو ہے وہ گہرا ہو جائے، پھر تو ہرگز اسے تلاش کرنے کی استطاعت نہیں رکھے گا، یعنی یہ ہو کہ پانی جس سے تم سیراب کرتے ہو وہ زیر زمین چلا جائے، اتنا نیچے چلا جائے کہ تم نکال ہی نہ سکو، ہاں، اور جب پانی نہ نکال سکو تو سب کچھ خشک ہو جائے گا، زمین بنجر ہو جائے گی۔ اللہ چاہے تو تمام اسباب ختم ہو جائیں، یعنی تمہارے انتظامات جس پہ تم اترا رہے ہو کہ میں نے تو بہت انتظامات کر رکھے ہیں کہ یہ باغ تو میں سمجھتا ہوں کہ کبھی ابدا کبھی جو ہے وہ تباہ ہو ہی نہیں سکتا، تو اللہ چاہے تو یہ کچھ کر سکتا ہے کہ اسباب ہی ختم ہو جائیں اور تم چاہ کر بھی کچھ نہ کر سکو، کوئی آسمانی آفت نازل کر دے تو آسمانی آفت نازل ہو تو چلیں اگلے سال فصل اگائی جا سکتی ہے، لیکن جو دوسری بات وہ کہتا ہے کہ او یصبح ماؤ غورن، کہ اگر پانی زیر زمین نیچے چلا جائے، زمین بنجر ہو گئی تو ہمیشہ کے لیے بیکار ہو جائے گی۔ تو ان چیزوں پر تمہیں اتنا مان، جس میں تمہیں اتنا مان ہے، اللہ چاہے تو سب منٹوں میں ختم ہو سکتے ہیں، اور تم بس انہیں دیکھ کر حسرت ہی کرتے رہو گے۔ آج مسبب الاسباب نے تم کو سب کچھ دے رکھا ہے، تجھے بہت ساری نعمتیں دی ہیں، سب تم نے تمام اسباب جمع کیے ہوئے ہیں، یہ سب اس کی دین ہے، اور تو اس کو اپنی کاوش سمجھ رہا ہے، تو سمجھ لے کہ تو اس کا نتیجہ بھگتے گا، اور وہی ہوا۔ وہی تھا جی، sorry، جی، وہی تھا، اور گھیر لیا گیا، بثمرہ ہی، پھل اس کا، فاصبح، تو اس نے صبح کی، یقلب، وہ ملتا تھا، کفیہ، اپنی دونوں ہتھیلیاں، علی ما انفقا، اس کے اوپر جو اس نے خرچ کیا تھا، فیہا، اس میں یعنی باغ میں جو خرچ کیا تھا اس پر ہتھیلیاں ملتا تھا، وہیا، اور وہ یعنی باغ، ہیا کون ہے؟ باغ، خاویتن، گرا پڑا ہوا تھا، علی عروشہا، اپنی چھتوں پر،
وَيَقُولُ اور وہ کہہ رہا تھا یا لیتنی اے کاش کہ میں لم اشرک نہیں میں شریک کرتا بھی ربی اپنے رب کے ساتھ احدہ کسی ایک کو بھی۔ الفاظ دیکھ لیں، اوہیتا تو پیچھے ابھی آپ نے احاطہ پڑھا ہے، اسی سے ہے، ماضی مجہول کا صیغہ ہے، گھیر لیا گیا۔ اصبحا بھی پتہ ہے، یقلبو کا لفظ قلب سے ہے، الٹنا پلٹنا معنی ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر ہتھیلیاں، دونوں ہاتھ کی ہتھیلیاں ایک دوسرے پر الٹنا پلٹنا مراد ہے، یعنی جس کو اردو میں کف افسوس کہتے ہیں، جب انسان ایک ہاتھ دوسرے پر ملتا ہے، اور عرب میں بھی لوگ جب افسوس کرتے تھے تو ایک ہاتھ کو دوسرے پر مارتے تھے، تو یقلبو وہ ملتا تھا یا الٹتا پلٹتا تھا، کفئی ہی، اور یہ لفظ اصل میں کفین تھا اور ہی کی ضمیر لگی تھی، کفین تسنیہ تھا، دونوں ہتھیلیاں، کف ہتھیلی کو کہتے ہیں اور کفین دو ہتھیلیاں، تو نون گر گیا ہے ضمیر لگنے کی وجہ سے، تو یہ دو ہتھیلیاں اپنی، اور خاویتن، خاویتن کا لفظ جو ہے خوا سے ہے، خے واو یا، اس کے معنی ہوتے ہیں دو چیزوں کے درمیان خلا سے گرنا، اور خاویتن کیا ہے؟ خلا سے گرنے والی ہے، اسم فائل واحد مؤنث کا صیغہ ہے۔ عروش جو ہے وہ ہے عرش کی جمع ہے، اور چھت کو کہتے ہیں، اسی سے قرآن میں پیچھے آپ لفظ پڑھ چکے ہیں معروشاتن وغیرہ معروشات، اور بس اس کے علاوہ کوئی نیا لفظ نہیں ہے، تو اس کی رواں ترجمہ دیکھ لیں جی۔ تو اور اس کا پھل گھیر لیا گیا، گھیر لیا گیا یعنی تباہ کر دیا گیا، اس کا پھل باغ کو تباہ کر دیا گیا۔ پھر اس نے اس حال میں صبح کی، یا وہ ہو گیا ایسا کہ اس مال پر، یعنی اپنی دونوں ہتھیلیاں ملتا تھا۔ کس مال پر اپنی ہتھیلیاں ملتا تھا؟ جو اس نے اس پر خرچ کیا تھا، علامہ انفق فیہا، یعنی جو باغ پر خرچ کیا تھا، اور وہ باغ اپنی چھتوں پر، چھپروں پر گرا پڑا ہوا تھا، یعنی زمین بوس ہو گیا، اور وہ کہتا تھا اے کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا۔ تب ثمرہ فاصبح یقلب کفیہ علی ما انفق فیہا، اس کا پھل گھیر لیا گیا، تباہ کر دیا گیا، پھر وہ اپنے ایسا ہو گیا کہ اس مال پر اپنی ہتھیلیاں ملتا تھا جو اس نے اس میں خرچ کیا تھا، یعنی پھر وہی ہوا جو بندہ مومن نے کہا تھا، تو مومن کے منہ سے جو نکلے ہوئے الفاظ تھے پورے ہوئے، اور مالدار کو اپنے تکبر کی سزا مل کر رہی۔ تو یہاں پر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ مومن جو تھا کوئی اللہ کا مقرب تھا، کوئی اللہ کا دوست تھا، کہ اس نے تانے دے دے کر دل دکھایا، چھنی کیا، تو اس کو اپنے اس کیے کی سزا مل کر رہی۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے مقرب بندوں کی طرف سے بدلہ لیتے ہیں، سزا دیتے ہیں، یہ حدیث قدسی سے ثابت ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے میرے کسی ولی دوست کے ساتھ دشمنی کی تو میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو بہرحال دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں، ہو سکتا ہے بندہ مومن کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ اللہ تعالیٰ نے پورے کر دیے، یا یہ کہ وہ ظاہر ہے ناشکری اور تکبر کی باتیں کر رہا تھا تو اس کو بدلہ ملنا ہی تھا۔ تو جو بھی تھا اس کا کیا ہوا کہ وہ وہی طب سمرے، اس کا سارا باغ ختم ہو گیا، سارے باغ پر اللہ کا قہر نازل ہو گیا، اور کوئی بھی قہر نازل ہو سکتا تھا، ہو سکتا ہے پالا گر گیا ہو یا آندھی چل گئی ہو، بہرحال آسمانی کوئی آفت آئی تھی، جیسا کہ قرآن کی نص سے ثابت ہے، ٹیکس سے ثابت ہے، اور وہ کفِ افسوس ملتا رہ گیا، جو کچھ باغ پر خرچ کیا تھا اس پر ہاتھ ملتا رہ گیا، سب ضائع ہو گیا۔ یعنی باغ پر تو اس نے بہت کچھ خرچ کیا ہوگا نا، بیج بیجا ہوگا، محنت لگائی ہوگی، وقت لگایا ہوگا، منصوبہ بندی کی ہوگی، مین پاور لگائی ہوگی، مزدور وغیرہ، سب کچھ ختم ہو گیا، ضائع ہو گیا۔ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، اور وہ باغ اپنی چھتوں چھپروں پر گرا ہوا تھا، یعنی چھتیں چھپروں پر گرا ہوا تھا، مطلب کیا ہے اس کا؟ چھت تو باغ کی نہیں ہوتی، لیکن آپ کو پتا ہے کہ بہت سارے چھپر وغیرہ بنائے جاتے ہیں جس پر انگوروں کی بیلیں وغیرہ چڑھائی جاتی ہیں، اور ویسے بھی باغ میں چھپر بیٹھنے کے لیے بھی بنائے جاتے ہیں۔ اور اس جو جملہ ہے نا خاویتن علی عروشہا، کہ وہ اپنی چھتوں پر گرا ہوا تھا، اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ چھتوں سمیت گرا ہوا تھا، یعنی ہر چیز زمین بوس ہو گئی، درخت وغیرہ سب زمین پر آ گئے،
یہ اس کے معنی ہوتے ہیں۔ تو سب کچھ گر گیا، بیل، ہر پھلدار پھول پودا درخت چھت چھپر سب کچھ گر گیا۔ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ، اور وہ کہتا تھا کہ یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، کہ کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا۔ تو اب اس کو سمجھ آئی کہ میں اپنے آپ کو جو سب کچھ سمجھ رکھا تھا تو یہ میرا خیال غلط تھا، کیونکہ یہ جو میں سمجھتا تھا کہ میرا یہ سب کچھ میری تدبیر ہے، میرے انتظامات ہیں، میری طاقت ہے، میرا علم ہے، تو یہ میں غلط سمجھتا تھا۔ کاش میں نے یہ سب کچھ اپنی کاوش سمجھنے کے بجائے اللہ کی دین سمجھا ہوتا، اس کی شکر گزاری کی ہوتی، اللہ کو راضی کیا ہوتا، شرک نہ کیا ہوتا، اس کے ساتھ کسی کو شرک نہ کیا ہوتا۔ تو شرک اس نے کیا کیا تھا؟ ہاں، کہ وہ کہہ رہا ہے کہ لم اشرک رب، اپنے رب کے ساتھ میں نے کسی کو شریک نہ کیا ہوتا۔ شرک اس نے یہ کیا تھا کہ بجائے اللہ کے اوپر توکل کرنے کے مادہ پرستی میں اسباب پر توکل کیا تھا، اسباب کو الہ بنا لیا تھا، اللہ کو معبود الہ نہیں سمجھ رہا تھا، اللہ کو نفع نقصان کا مالک نہیں سمجھ رہا تھا، اپنے اسباب کو الہ بنایا ہوا تھا اور ان کو اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کیا ہوا تھا۔ تو یہ شرک تھا۔ مزید بھی بہت سارے گناہ تھے اس کے، تکبر کیا، باس بادل موت پر بھی شک کیا، تو اللہ پر بھروسہ نہ کیا، توکل نہ کیا، اپنی صلاحیتوں پر کیا، تو اس کا بھرپور طریقے سے دنیاوی نقصان ہو گیا۔ دنیا پرست تھا اور وہی دنیا پوری کی پوری اس کے ہاتھ سے چلی گئی۔ لیکن اس کے آخری جملے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اب اس کو ہوش آ گیا تھا، ہیں؟ کیونکہ وہ کہتا ہے نا کہ کاش یا لیتنی لم اشرک بربی احدا۔ تو اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر شر میں کوئی خیر چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ بہت زیادہ اس کا باغ تباہ ہوا لیکن اس کو ہوش آ گیا۔ بہرحال یہ مثال یہاں پر خاص کانٹیکس میں قریش مکہ کو سمجھانے کے لیے پیش کی گئی ہے۔ انہیں آئینہ دکھایا جا رہا ہے اور ان کے لیے اس میں تنبیہ ہے، وارننگ ہے کہ آج جس مال اور اولاد پر تم چودراہٹ کا شکار ہو تو اس پر تکبر نہ کرو، حق کو نہ جھٹلائیں، لوگوں کو حقیر نہ سمجھیں۔ پوری طرح سے تکبر کا میں گرفتار تھے نا قریش مکہ، بطر الحق بھی کر رہے تھے، رغمت الناس بھی کر رہے تھے، ٹھیک، حق کو جھٹلا رہے تھے اور لوگوں کو حقیر سمجھ رہے تھے۔ تو ان کو سمجھایا جا رہا ہے اس مثال کے ذریعے کہ فخر و تکبر کا انجام اس طرح کا ہو سکتا ہے، اور آخرت تو دور کی بات ہے، دنیا میں بھی سب کچھ چھن سکتا ہے۔ پھر اس وقت تم صرف حسرت کرو گے کہ یا لیتنی لم اشرک بربی احدا۔ پھر عام کانٹیکس میں بھی ہر کسی کے لیے یہ مثال ہے، میرے آپ کے لیے مثال ہے، رہتی دنیا کے لیے سب کے لیے مثال ہے کہ کوئی بھی اپنی صلاحیتوں پر فخر و غرور نہ کرے، اپنی تدبیروں پر بھروسہ نہ کرے، اپنے انتظامات کو الہ نہ سمجھے کہ بس میں نے تو بہت ہی زبردست انتظامات کیے ہوئے ہیں، خود کو سب کچھ نہ سمجھے اور اللہ کی ناشکری نہ کرے، ورنہ ایسا انجام ہو سکتا ہے۔ اور افسوس کے ساتھ اگر ہم سوچیں تو آج تو عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو جب کوئی نعمت ملتی ہے، کوئی بڑا کام وہ کر لیتا ہے، کوئی بڑا عہدہ اس کو مل جاتا ہے، کوئی نعمت ملتی ہے، تو میجورٹی کیا سمجھتی ہے؟ ہم؟ کیا سمجھتی ہے؟ میں نے بڑی محنت کی تھی، ایسے الفاظ آپ سنتے بھی ہیں، اس پروجیکٹ پہ میری بہت محنت تھی، بڑی کاوش تھی، میری انٹیلیجنس ہے، میں نے ایسا کیا، میں نے ویسا کیا، اور یہیں پر پھر وہ اپنی آزمائش میں فیل ہو جاتا ہے، ٹھیک، آزمائش میں فیل ہو جاتا ہے جب اللہ کی دین نہیں سمجھتا۔ تو سیکھنے کی بات کیا ہے کہ جبھی بھی کوئی نعمت ملے، کوئی آپ سے بڑا کام اللہ تعالیٰ کروا لے، کوئی بڑا عہدہ مل جائے، تو پہلے اللہ کو آگے لائیں کہ سب کچھ اللہ کی دے رہے، وما توفیقی الا باللہ۔ یہ سیکھنے کی بات ہے اس کے اندر۔ تو بہرحال ولم تکن لہو فیتن، تو نہیں تھا لہو اس کے لیے کوئی بھی جتھا، کوئی بھی گروہ، ینصرونہ جو مدد کرتے اس کی، من دون اللہ اللہ کے سوا، وما کانا اور نہ تھا وہ، منتصرہ بدلہ لینے والا۔ فیتن تو گروہ کے لیے آتا ہے، جتھے کے لیے آتا ہے، جماعت کے لیے آتا ہے، اور ینصرونہ اور منتصرہ، روٹ تو دونوں کا ایک ہے، نصرہ ہے، لیکن معنی فرق ہے۔ ینصرونہ کا لفظ نصرہ سے ہے، نصرہ کہتے ہیں مدد کرنے کو، یعنی کسی کو ظلم و زیادتی سے
بچانے میں مدد کرنا. نصرہ کیا ہوتا ہے؟ ہاں، کسی کو ظلم و زیادتی سے بچانے میں مدد کرنا. تو یہ تو ینصرونہ، نصرہ سے جو ہے اس کے معنی ہے. دوسرا لفظ ہے منتصرہ، بدلہ لینے والا. اسم فاعل واحد مذکر ہے. یہ انتصار سے ہے. روٹ تو اس کا بھی نصرہ ہے، لیکن لفظ کس سے ہے؟ انتصار. باب تبدیل ہو گیا ہے، میکنگ تبدیل ہو گئی ہے، تو انتصار سے ہے. اور انتصارہ کے معنی ہوتے ہیں کسی کے ظلم و زیادتی کا بدلہ لینا، خود لینا یا دوسرے کی طرف سے کسی سے بدلہ لینا. انتصار منتصرہ کیا ہوتا ہے؟ بدلہ لینا. انتصار کے مطلب ہوتے ہیں ظلم و زیادتی کا بدلہ لینا، چاہے انسان خود لے یا کوئی دوسرا اس کی طرف سے لے. اور منتصرہ انتصار سے بدلہ لینے والا ہے، اسم فاعل کا صیغہ ہے. تو دیکھیں ترجمہ اس کا. اور اس کے لیے یعنی جس کے باغ تباہ ہو گئے، کوئی ایسا گروہ نہیں تھا جو اللہ کے سوا اس کی مدد کرتے، اور نہ وہ خود ہی اللہ تعالیٰ سے بدلہ لینے والا تھا. تو اس کے لیے کوئی ایسا گروہ نہیں تھا جو اللہ کے سوا اس کی مدد کرتے. اس کو بڑا زوم تھا نا، کہ اس نے کہا تھا کہ میں بہت زیادہ مال میں بھی ہوں، اور عز و نفرہ، ہلکا ہے، باب وسیع ہے، بہت میرے چاہنے والے ہیں، بڑے لوگ ہیں میرے مددگار. تو مال بھی ختم ہو گیا، اور لوگ کیا مدد کرتے؟ تو مصیبت تو اللہ کی طرف سے تھی، آسمانی تھی، اس میں کسی نے کیا مدد کرنی تھی. اور ویسے بھی عمومی طور پر لوگ تو زیادہ تر مصیبت میں چھوڑ جاتے ہیں. وما کان منتصرا، اور نہ وہ خود ہی بدلہ لینے والا تھا. بدلہ کس سے لیتا؟ ہاں؟ بدلہ بھی کس سے لیتا؟ نہ وہ خود لے سکتا تھا، نہ کوئی اور لے سکتا تھا، کیونکہ وہی بات ہے کہ مصیبت تو آسمانی تھی. تو سوائے حسرتوں اور کفی افسوس ملنے کے اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہ گیا. ہنالکا الولایت للہ الحق، وہاں، اسی جگہ، اسی وقت سارا اختیار اللہ ہی کے لیے ہے. الحق جو سچا ہے، ہوا وہ یعنی اللہ تعالی، خیرن بہتر ہے، ثوابن بدلہ دینے میں، وخیرن عقبا اور انجام کے اعتبار سے بھی. ہنالکا کا لفظ آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اس کے کئی معنی ہوتے ہیں. اسی وقت، اسی جگہ. اور ہنالکا کے مطلب وہاں بھی ہوتے ہیں، وہاں اور اس وقت. تو ولایت کا جو لفظ ہے اس کے معنی دیکھ لیں. ولایت کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کے سارے اختیار کسی کے قبضے میں ہونا، سارے اختیارات کسی ایک کے قبضے میں ہونا. اور ولایت کے معنی بہت سارے کیے گئے ہیں: مدد و نصرت، حکومت، کارسازی اور دوستی اور وراثت وغیرہ، یہ سب ولایت کے ہی معنی میں آتا ہے. عقبہ کا جو لفظ ہے وہ عقب سے ہے، اور عقب جو ہے ایڑی کو کہتے ہیں، جس یعنی جو پیچھے ہوتی ہے. تو عقبہ کیا ہوتا ہے؟ انجام، پیچھے آنے والا انجام، جو انسان کے پیچھے آتا ہے، بعد میں آتا ہے، جو آگے آتا ہے، سمجھ لیں، یعنی اس کے برے کاموں کے پیچھے آتا ہے عقبہ. تو ہنالکا اسی وقت، یہ اسی جگہ، یا تمام اختیار، اس کو سمجھ میں آ گیا کہ تمام اختیار اللہ ہی کے لیے ہیں. یا وہاں تو تمام اختیار اللہ سچے کے لیے ہیں، اور وہ ثواب دینے میں بھی بہتر ہے، اور انجام کے لحاظ سے بھی اچھا ہے. تو پہلا معنی اس طرح سے ہے کہ ہنالکا یعنی اسی وقت، وہاں اس کو سمجھ میں آ گیا جب اس کا باغ تباہ ہوا کہ تمام اختیار تو اللہ جو برحق ہے اس کے لیے ہے، اور سب کچھ وہی کرنے والا ہے. تو الولایت للہ الحق، اس سے یہاں ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے؟ کہ مدد و نصرت صرف اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے. مال و دولت بندوں کے ساتھ کچھ بھی نہیں کر سکتا، کچھ بھی مدد نہیں کر سکتا. اگر مشکل و مصیبت آئے، نہ مال اور نہ دولت اور نہ ہی جتھا. اس شخص کو مال، دولت اور نفری پر بھروسہ تھا، ضرورت کے وقت وہ کسی بھی کام نہ آیا، سب کچھ تباہ ہو گیا. تو الولایت للہ الحق، اللہ کی مدد جو ہے وہ برحق ہے. مدد اور نصرت ہمیشہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، جو سچا ہے، جس کی مدد سچی ہے، جو برحق مدد کرنے والا ہے. تو اصل مدد تو اسی کی ہوتی ہے. ولایت ہمیشہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، برحق ہوتی ہے. اور کس کے لیے آتی ہے اللہ کی مدد؟ ہم؟ مدد تو برحق ہے اللہ کی، لیکن آتی کس کے لیے؟ یہ ہماری سوچنے کی بات ہے. ہنالک الولایت للہ الحق، تمام اختیار اللہ کے سچے کے پاس ہے.
اللہ کے پاس تمام ولایت ہے، حکومت ہو یا مدد ہو یا نصرت ہو، جو بھی ہے کارسازی، لیکن اللہ کی ولایت کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ ہم؟ ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے، ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو اس کے فرما بردار ہوتے ہیں اور اس پر توکل کرتے ہیں، ہاں، اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، تو ان کے لیے اللہ کی مدد بھی آتی ہے۔ جو اللہ پر بھروسہ ہی نہ کرے، اپنی انٹیلیجنس پہ بھروسہ کرے، اپنے انتظامات پر کرے یا لوگوں پر بھروسہ کرے، تو اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ اللہ کی مدد اللہ کے دوستوں کو آتی ہے، جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ولی المؤمنین، اللہ تعالیٰ مومنین کا دوست ہوتا ہے۔ تو اگر کسی کو اللہ کی ولایت مل جائے، اللہ کی مدد و نصرت مل جائے، تو اس سے بڑا خوش قسمت تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن اللہ کی ولایت کب ملتی ہے آپ کو؟ کب ملتی ہے اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت؟ کن لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے؟ جب ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جو پہلا قدم خود اٹھاتے ہیں اللہ کی ولایت ملنے کے لیے، اللہ کی مدد و نصرت ساتھ ہونے کے لیے۔ پہلا قدم تو آپ نے اور مجھے خود اٹھانا ہے، ہاں؟ کہ پہلے ہم اللہ پر توکل تو کریں، توکل علی اللہ تو سیکھیں، نفری اور مال پر بھروسہ نہ کریں، لوگوں پر بھروسہ نہ کریں۔ تو پہلا اسٹیپ تو پھر ہم نے خود اٹھانا ہے، اگین خود اٹھانا ہے آپ نے، کہ پہلے ہم توکل علی اللہ کو سیکھیں، کہ توکل علی اللہ کیا ہے، کیسے اللہ پر بھروسہ کیا جاتا ہے۔ پھر الولایت جو کہ للہ الحق، اللہ جو سچا ہے اس کی طرف سے انسان کی مدد آتی ہے، کیونکہ ساری مدد اور اختیار اسی کے پاس ہے۔ تو اللہ کی ولایت کی دعا کرنی چاہیے، ہاں، کہ اللہ کی ولایت مل جائے، اور پہلا اسٹیپ خود اٹھانا چاہیے، کیونکہ اللہ کی ولایت جس کو مل گئی وہ تو پھر اس کو اور کیا چاہیے۔ لیکن آج بہت سے لوگوں کی مشکل یہی ہے کہ وہ اللہ کی ولایت پہ تو بھروسہ کرتے ہی نہیں ہیں، مال اور نفری اور لوگوں پر بھروسہ کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، وہ خیر ثوابا و خیر عقبا، وہی ثواب دینے میں بھی بہترین ہے، بدلہ دینے میں بھی بہترین ہے، اور انجام کے لحاظ سے بھی بہترین وہی ہے۔ تو انسان دنیاوی چیزوں کو پا کر اترانے نہ لگے، ان کو پا کر اللہ کی نافرمانی نہ کرے، کیونکہ عمومی طور پر یہ جو دو چیزیں ہیں نا، مال اور نفری، انہی کے زوم میں انسان بگڑتا ہے۔ جب انسان کے پاس مال بھی ہو نا، اور آس پاس بہتیرے لوگ ہوں جو کہتے ہوں کہ ہم تو جی آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کے لیے جان دے سکتے ہیں، تو اسی زوم میں انسان بگڑتا ہے۔ تو بات وہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمائی ہے کہ مال اور اولاد تمہاری آزمائش ہیں، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، سورہ تغابن کی آیت ہے، آیت نمبر 15، تغابن 15، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما اموالکم و اولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم، کہ بے شک تمہارے مال اور اولاد آزمائش ہیں، اور اللہ کے پاس کیا ہے، اجر عظیم ہے۔ تو یہ سب آزمائش ہوتی ہے، مال بھی آزمائش ہے اور اولاد بھی آزمائش ہے۔ دونوں چیزیں آزمائش کیسے ہوتے ہیں کہ یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں، مال بھی اور اولاد بھی، کہ انسان ان کے اندر گم ہو کر، ان کے زوم میں گم ہو کر اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، اور صرف انہی کے اوپر تکیہ لگا لیتا ہے، ایک دینے والے کو بھول جاتا ہے کہ دینے والا کوئی اور ہے، وہ لے بھی سکتا ہے، دینے والا وہی ہے اور بچانے والا بھی وہی ہے۔ تو وہ مال اور اولاد کے اوپر تکیہ کر لیتا ہے، اور سمجھتا ہے کہ مال یا اولاد کو خاص طور پر سمجھتا ہے کہ یہ شاید مجھے آئندہ بھی بچا لے گی، شاید آخرت میں بھی کام آ جائے گی، جبکہ قرآن بھرا پڑا ہوا ہے کہ آخرت میں کوئی کام نہیں آئے گا، نہ بیٹا باپ کے، نہ باپ بیٹے کے، نہ بیوی شوہر کے، نہ بھائی بہن کے، نہ ماں باپ کے، کوئی رشتہ، کوئی گہری دوستی، کچھ بھی کام نہیں آئے گا سوائے اللہ کے۔ تو کیا ہے، الولایت للہ الحق، ولایت، حکومت، کارسازی، مدد، سب اللہ ہی کے لیے برحق ہے۔ اور اگر آپ ہنالکا کو وہاں کے معنی کے میں لیں نا، ایک تو میں نے معنی کیا نا کہ ہنالکا اسی وقت اسی جگہ اس شخص کو بات سمجھ میں آ گئی کہ مدد و نصرت و سارا اختیار تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اب ہنالکا کو اگر آپ آخرت کے لحاظ سے لیں کہ وہاں کے معنی کے میں لیں، تو وہاں بھی یعنی آخرت میں بھی الولایت للہ الحق ہے، سارے فیصلے اللہ جو واحد القہار ہے اس کے ہاتھ میں ہوں گے۔ دنیا میں بھی ہوتے ہیں، لیکن دنیا میں انسان کبھی سرکشی میں اپنی چلا لیتا ہے، لیکن وہاں تو پھر الولایت للہ الحق، اللہ کے لیے ساری ولایت ہوگی،
سارے فیصلے اس کے ہاتھ میں ہوں گے. جیسے سورہ اس میں آتا ہے آپ کے غافر میں آتا ہے. سورہ غافر کی آیت ہے، آیت نمبر 16 ہے، یوم ہم بارزون لا یخفى علی اللہ منہم شیء لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. اس دن سارے لوگ سامنے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے، کوئی چیز بھی اللہ سے چھپی نہیں ہوگی ان میں سے، اور اس دن ساری بادشاہت للہ واحد القہار کے ہاتھ میں ہوگی. تو دو آدمیوں کی یہاں پر مثال دی گئی ہے، ایک اللہ کا متقی اور شکر گزار اور مومن بندہ تھا، اور دوسرا مال کا بندہ تھا. ٹھیک ہے، مال کا بندہ تھا، متکبر اور ناشکرہ تھا. تو انجام بتا دیا گیا کہ مالدار متکبر کا کیا انجام ہوا، اور کیونکہ اللہ اور جو مومن تھا درویش تھا، اور اس نے کیسی اچھی اچھی باتیں کی. تو ایسا کیوں ہوا متکبر غنی کے ساتھ کہ اس کا یہ انجام ہوا؟ کیونکہ اللہ کے نزدیک صورت اور مال کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کے نزدیک حیثیت کس کی ہے؟ اس کے نزدیک دل کی اہمیت ہے اور اعمال کی اہمیت ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتیں اور مال نہیں دیکھتا بلکہ دل اور اعمال دیکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ صورتیں اور مال نہیں دیکھتا. کیوں نہیں دیکھتا؟ کیونکہ صورت تو اس نے خود ہی بنائی ہے اور مال بھی اسی کی دین ہے. تو دیکھتا کیا ہے؟ جو ہم نے خود مینٹین کرنا ہے. دل دیکھتا ہے، ہاں، کہ کس نے اپنے دل کو قلب سلیم بنا کے رکھا ہوا ہے، متقی رکھا ہوا ہے، کس نے اپنے دل کو صاف ستھرا رکھا ہوا ہے، جس کے دل میں کوئی تکبر اور بغض اور حسد جیسی چیزیں نہیں ہیں. تو دل کو دیکھتا ہے، اور اعمال کو دیکھتا ہے، کیونکہ اعمال بھی انسان خود کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو دیکھتا ہے جو ہم نے خود کرنی ہے، ان کو دیکھتا ہے. تو صورتیں اور مال کی طرف تو نہ اس کو کوئی انٹرسٹ نہیں ان سے. تو یہ کیونکہ تو اس کی اپنی دین ہے. اور ویسے بھی ابھی پچھلی تفسیر میں بھی آپ کو میں نے بتایا تھا کہ سورہ حجرات میں کیا آتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک سب سے عزت والا کون ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے نزدیک سب سے عزت والا کون ہے تم میں سے؟ جو تم میں سے زیادہ متقی ہے. تو متکبر کے طرف تو اللہ تعالیٰ روز قیامت دیکھے گا بھی نہیں، نظر بھی نہیں ڈالے گا حدیث کے مطابق. دیکھے گا بھی نہیں اس کی طرف. اور متکبر کا انجام تو بہت کچھ بتایا گیا حدیث میں، چوٹیوں کی شکل میں اٹھایا جائے گا، رائی برابر بھی جس کے دل میں تکبر ہوا تو جنت میں نہیں جائے گا، وغیرہ وغیرہ. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَضْرِبْ، اور بیان کیجئے. ہاں، بہت ہی خوبصورت آیت ہے یہ. وَضْرِبْ، اور بیان کیجئے. لہم، ان کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، ان کے لیے مثال بیان کیجئے. لہم مسئلہ الحیات دنیا، دنیا کی زندگی کی مثال بیان کیجئے. ٹھیک، کہ دنیا کی زندگی کیسی ہے؟ کمائن، جیسے پانی. کون سا پانی؟ انزلناہ، اتارا ہم نے اسے، من السماء، آسمان سے، یعنی بارش کی بات ہو رہی ہے. فاختلط، تو مل جل گئی، بھی ساتھ اس کے، یعنی پانی کے ساتھ، نبات الارض، نباتات زمین کی. فاصبح، تو وہ ہو گئی، حشیمن، چورا چورا، پامال ہو گئی. تزروہ، اڑائے پھرتی ہیں اسے، الریاح، ہوائیں. وکان اللہ، اور ہے اللہ تعالی، اللہ کل شیء، ہر چیز کے اوپر، ہر چیز کے، مقتدرہ، قدرت رکھنے والا. الفاظ دیکھیں، وَضْرِب، تو دربا سے ہے، بیان کیجئے. اچھا، فَاخْتَلَطَ، فَاخْتَلَطَ کا لفظ جو ہے اختلاط سے ہے، اختلاطہ سے ہے، اور اس کا روٹ خلطہ ہے، خا، لام اور توئے. تو اختلاط اور خلطہ کے معنی ہوتے ہیں کئی چیزوں کا آپس میں مل جل جانا، خلط ملط ہو جانا. نبات جو ہے وہ نباتات کہتے ہیں، یہ سبزہ وغیرہ جو زمین سے اگتا ہے. اور حشیمن کا لفظ دیکھ لیں، حشم سے ہے، خا شین میم. تو توڑنے کے لیے حشم کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ہڈی کو توڑنے اور خاص طور پر سوکھی روٹی کو توڑنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جو جلدی ٹوٹ جانے والی چیزیں ہوتی ہیں. اور حشیمن جو ہے وہ کیا ہے؟ اس کے معنی ہے روندا ہوا، چورا چورا، ٹوٹا ہوا بالکل، جس کو چورا چورا کر دیا گیا ہو. یہ ہے اس کا معنی. اور اصل میں حشیم
فعیل کے وزن پہ ہے اور بامانی مفعول ہے. حشیم فعیل کے وزن پہ ہے، بامانی مفعول ہے، یعنی جو چورا چورا کر دیا گیا، ہو گیا. ٹھیک. اور اس کو ایک اور طریقے سے آپ اس ورڈ کو یاد رکھ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا لقب جو ہے وہ ہاشم تھا. تو ان کو کیوں ہاشم کہا جاتا تھا؟ کیونکہ وہ روٹی کو توڑ کر چورا چورا کر کے شوربے میں ملا کر لوگوں کو، غریبوں کو کھلایا کرتے تھے. تو بہرحال حشیمن کے معنی ہے روندا ہوا، چورا چورا، پامال کیا ہوا. تزروہ کا جو لفظ ہے وہ ہے، اس کا روٹ ہے زال رے اور واو. زال رے اور واو. زرون کے معنی ہوتے ہیں اونچا اڑانا اور بکھیرنا. زرون کے معنی اونچا اڑانا اور بکھیرنا. ٹھیک ہے، پراگندہ کرنا. اسی سے آپ کو پتا ہے قرآن کی ایک سورہ کا نام ہے اسی روٹ سے، الزاریات. الزاریات ذروا. ٹھیک ہے، وہ اسی روٹ سے ہے، بکھیرنے والیاں. ریاح جو ہے وہ ریح کی جمع ہے، اور ہوائیں. اور مقتدرہ، قدرہ اس کا روٹ ہے، اقتدار سے ہے کہ قدرت رکھنے والا، اقتدار رکھنے والا. اسم فاعل واحد مذکر ہے. تو رواں ترجمہ دیکھیں. وَضْرِبْ اور بیان کیجئے ان کے لیے دنیاوی زندگی کی مثال. کیسی ہے دنیاوی زندگی؟ جیسے پانی یعنی بارش میں جسے ہم نے آسمان سے نازل کیا، پھر اس سے زمین کی نباتات خوب مل جل گئیں، پھر وہ چورا چورا ہو گئیں، جنہیں ہوائیں اڑائے لے جاتی ہیں، اور اللہ ہر شے پر پوری قدرت رکھنے والا ہے. تو وَضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ ان کے لیے دنیاوی زندگی کی مثال بیان کیجئے. تو کن کے لیے دنیاوی زندگی کی مثال بیان کیجئے؟ لہم کون ہے؟ کہ خاص کانٹیکس میں قریشی سردار مراد ہیں جو دنیا کی زندگی پر ہی فخر و غرور کا شکار تھے، اور عام طور پر رہتی دنیا کے لوگ مخاطب ہیں، میں اور آپ بھی مخاطب ہیں، کہ دنیا کی زندگی کی مثال اصل میں ہے کیسی، کیا ہے دنیا کی زندگی، کیا اس کی حقیقت ہے. تو دنیا کی زندگی کی مثال بارش کے پانی سے دی جا رہی ہے جسے ہم نے آسمان سے نازل کیا، اور پھر اس سے نباتات خوب مل جل گئیں. مثال کیا ہوتی ہے؟ مثال کہتے ہیں ملتی جلتی کسی چیز سے دوسری چیز کو سمجھانا کہ اچھی طرح سمجھ میں آ جائے. تو جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی مثال کے بارے میں بتایا تھا کہ مجھے آپ کو کوئی سفید رنگ کے بارے میں بتانا ہے کہ یہ اس طرح کا سفید رنگ مجھے چاہیے. تو اگر مجھے بہت ہی وائٹ کلر چاہیے تو میں آپ کو برف دکھا دوں گی کہ یہ اس طرح کا سنو وائٹ مجھے چاہیے. تو یہ کیا ہوا؟ یہ مثال ہو گئی کہ ملتی جلتی ایک چیز سے دوسری چیز کو سمجھانا. تو یہاں کی دنیا کی زندگی کی مثال بارش کے پانی سے اور نباتات سے جو اس کا تعلق ہے، اور جو نباتات کا حال احوال بارش کے برسنے کے بعد اور اس کے بعد مختلف مراحل جو نباتات پہ گزرتے ہیں، اس سے ہماری دنیا کی زندگی کے حالات و واقعات کو سمجھایا جا رہا ہے. دنیا کی زندگی کی مثال بارش اور نباتات کے باہمی تعلق سے دی جا رہی ہے، کیونکہ یہ اس مثال سے دنیا کی زندگی بہت آسانی سے انسان کو سمجھ میں آ سکتی ہے. ورنہ نباتات کے علاوہ بھی آپ دیکھیں تو ہر جاندار چیز جو بھی دنیا میں ہے، اور کچھ بے جان چیزیں بھی ان تمام مراحل سے گزرتی ہیں جن سے نباتات گزرتی ہیں. جو بہرحال یہاں پر مثال کس چیز کی ہے اور کس چیز کے لیے دی جا رہی ہے؟ دنیا کی زندگی کی مثال اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. دنیا کی زندگی کیا ہے، حقیقت کیا ہے، اس کو آسمان سے ہوئی بھی بارش اور نباتات پہ جو ریئیکشنز ہوتے ہیں، جو احوال گزرتے ہیں، اس سے سمجھایا جا رہا ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ آسمان سے بارش ہوتی ہے اور اس سے بہت ساری نباتات ہوئی، خوب مل جل گئیں، سبزہ خوب اگا، پھول پھل آپس میں گھنے ہو گئے. ٹھیک ہے. اور خالطہ کے ایک معنی گھنا ہونا بھی ہوتا ہے. تو بارش کے بعد ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں خوب گھاس پھوس پھل پھول اگتے ہیں، خوبصورت منظر ہوتا ہے. تو اسی منظر کا یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ دنیا کی زندگی بھی کی مثال بھی ایسے ہی ہے کہ انسان پر جب جوانی آتی ہے، قوت آتی ہے، بہار آتی ہے، نعمتیں ملتی ہیں، تو اس کو ہر چیز خوبصورت لگتی ہے. ہر چیز اس کو خوبصورت لگتی ہے زندگی کی، بہت ہی زیادہ اس کو خواہشات ہوتی ہیں.
اور ہر چیز کے لیے ایک انرجی اس میں ہوتی ہے کہ یہ بھی حاصل کر لوں، وہ بھی حاصل کر لوں، لیکن یہ سب کچھ ہمیشہ نہیں رہتا۔ جس طرح یہ سبزہ اور ہریالی ہمیشہ نہیں رہتی، اسی طرح دنیا کی زندگی بھی ہمیشہ نہیں رہتی، بلکہ جوانی بھی ہمیشہ نہیں رہتی۔ ہر موسم بہار یہی سبق دیتا ہے کہ بہار کا وقت بہت مختصر ہے۔ یہ جو سبزہ ہے، یہ منظر ہے، یہ خوبصورتی ہے، یہ عارضی ہے۔ ہر بہار کے بعد خزاں آنی ہے۔ یہ ہر بہار پیغام دیتی ہے کہ اس کے بعد خزاں ہے۔ تو فَأَصْبَحَ حَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّياحُ، پھر وہ چورا چورا ہو گئی جنہیں ہوائیں اڑائے لیے جاتی ہیں۔ یعنی کیا ہوتا ہے کہ پہلے بارش ہوتی ہے، اس سے خوب فصل اور سبزہ اگتا ہے، خوب گھاس پھاس اگتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ فَأَصْبَحَ حَشِيمًا، وہ چورا چورا ہو جاتی ہیں اور ان کو ہوائیں اڑائے پھرتی ہیں، یعنی بہار کے بعد خزاں آ جاتی ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہے پتے وتے گر جاتے ہیں، زرد ہو کر۔ گاڈ، عائشہ کائنڈلی مائکس کو دیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو بہرحال بہار آنے کے بعد خزاں آتی ہے اور پتے زرد ہو جاتے ہیں اور پھر گر جاتے ہیں، اور زمین پر گر کے کیا ہوتا ہے پتوں کے ساتھ؟ چورا چورا ہو جاتے ہیں، پیروں میں مسلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، پامال ہو جاتے ہیں سب، اور پھر چورا چورا ہو کر کیا ہوتا ہے؟ ہوا میں اڑتے پھرتے ہیں، ہوا کہیں کا کہیں لے جاتی ہے۔ اسی طرح فصلوں کا بھی حال ہوتا ہے۔ جب فصل کاٹ لی جاتی ہے تو وہاں پر پیچھے کیا بچتا ہے؟ بھوسا اور بوس بچتا ہے، جس کو ہوا اڑائے پھرتی ہے اور غائب کر دیتی ہے۔ تو یہی قصہ اور یہی مراحل اور یہی انجام انسان کی زندگی پر بھی گزرتے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ تو یہی دنیا کی زندگی کی حقیقت ہے کہ انسان دنیا میں آتا ہے، دیکھ لیں، آہستہ آہستہ جوان ہوتا ہے، بارش برستی ہے، سبزہ اگتا ہے، جوانی بھرپور، زندگی کی ترنگ آتی ہے، قوت ہے، بہت انرجیز ہیں، بہت ہی چیز اپنے آپ کو بھی بہت خوبصورت لگ رہا ہوتا ہے۔ جوان لوگ کتنا آئینہ دیکھتے ہیں، دیکھیں، لگتا ہے مجھ سے خوبصورت کوئی ہے ہی نہیں، ہر چیز بھی خوبصورت لگتی ہے، بہت امیدیں، بہت چیزیں اکٹھی کرنے کی امیدیں، بہت چیزیں اکٹھی بھی کرتا ہے، بہت کچھ بناتا بھی ہے، شادی کرتا ہے، بچے ہوتے ہیں، بہت سارے جھمیلے زندگی کے اس کے اوپر سے گزرتے ہیں، اور لگتا یوں ہے کہ یہ سب ایسا ہی چلتا رہے گا، یہ خوشیاں اور یہ منظرنامہ، یہ بہار، یہ سب کچھ ایسے ہی چلتا رہے گا۔ لیکن پھر ہوتا کیا ہے؟ حقیقت کیا ہوتی ہے؟ آہستہ آہستہ انسان کی قوت جواب دینے لگتی ہے، زوال آنے لگتا ہے، ٹھیک ہے، ادھیڑ عمر آتی ہے، پھر بڑھاپا آتا ہے، اور اس کے آس پاس کی رونقیں بھی کم ہونے لگتی ہیں، بچے ادھر ادھر چلے جاتے ہیں، ہوا اڑا لے جاتی ہے، ہاں، کوئی پڑھنے چلا جاتا ہے، کوئی پڑھنے کے بعد واپس ہی نہیں آتا، کوئی شادی ہو کے چلا جاتا ہے، تذروہ الریاح، اور اسی طرح پھر آخری وقت آ جاتا ہے، بہار کا پورا منظر کیا ہو جاتا ہے؟ حشیمن، چورا چورا ہو جاتا ہے، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ تو انسان یہ سب کچھ اپنی نظروں سے دیکھتا رہتا ہے، لیکن پھر بھی نصیحت اور عبرت بہت کم لوگ پکڑتے ہیں۔ سوچ کے دیکھیں کہ دنیا کی زندگی کا یہی حال احوال ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ کیا حال ہے؟ یہی ہے ایگزیکٹلی جو یہاں پر بیان ہوا ہے۔ اور بھی آیات ہیں بہت خوبصورت، وہ بھی ابھی آپ کو بتاؤں گی، جس میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کا احوال بیان کیا ہے، اور بہت بڑی حقیقت ہے۔ لیکن نصیحت اور عبرت کون پکڑتا ہے کہ دنیا کی زندگی کی حقیقت صرف یہی ہے، اور اصل جو زندگی ہے وہ کون سی؟ ہمیشہ کی، جو آخرت کی زندگی ہے۔ کتنے لوگ اس کی طرف دھیان دیتے ہیں؟ تو اور بھی جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت طریقے سے دنیا کی زندگی کی حقیقت کو بیان کیا ہے، جیسے سورہ حدید، الحدید میں اللہ تعالیٰ بہت ہی خوبصورت بیان ہے دنیا کی زندگی کا، اور بہت ہی ریالٹی پر مبنی ہے۔ یہ آیت میری بھی بہت ہی پسندیدہ ہے، کیونکہ اس میں اتنی ریالٹی بیان ہوئی ہے۔ سورہ حدید آیت نمبر 20 ہے کہ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حدید، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو۔ اب میں اس کو آپ کو پورشنز میں پڑھوں گی اور پورشنز میں سمجھاؤں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اعلموا، اچھی طرح جان لو کہ بے شک دنیا کی زندگی کیا ہے؟ لعب و لہو، کھیل تماشا ہے، وزینتن، اور زینت ہے،
وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ، اور کیا ہے دنیا کی زندگی کی حقیقت؟ آپس میں فخر کرنا اور ایک دوسرے پر مال اور اموال میں کثرت جتانا ہے۔ ٹھیک، اب پہلے اس یہاں تک کی آیت کو میں آپ کے اوپر ایکسپلین کروں گی کہ اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی کے کچھ اسٹیجز بتا رہے ہیں، اور ایگزیکٹلی ایسا ہی ہوتا ہے۔ فرما رہے ہیں کہ اچھی طرح جان لو کہ دنیا کی زندگی کیا ہے۔ نمبر 1 لائف و لہو ہے، کھیل تماشا ہے۔ تو انسان جب بچہ ہوتا ہے تو زندگی اس کے لیے کیا ہوتی ہے؟ کھیل تماشا ہوتی ہے۔ نوجوانی میں بھی زندگی کیا ہوتی ہے؟ کھیل تماشا ہی ہوتی ہے۔ اور افسوس کے ساتھ کئی لوگوں کی تو آخری وقت تک وہ زندگی کو کھیل تماشا ہی سمجھتے رہتے ہیں، لیکن خاص طور پر جوانی میں آپ دیکھیں تو کھیل تماشا و زینتن، اور زینت، بس آپ زینت سمجھتا ہے انسان کہ دنیا کی زندگی بس یہی ہے کہ ہمارے تو ابھی کون سا دن ہے؟ کھیلنے کودنے کے دن ہے، ہمیں کیوں کہتے ہو کہ عبادت کرو؟ تو یہ ہوتی ہے پہلا اسٹیج کہ انسان کیا سمجھتا ہے زندگی کو؟ لائبم و لہو و زینتن۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ تھوڑا مڈل ایج آتی ہے، ادھیڑ عمر آتی ہے، تو اب یہ والا اسٹیج شروع ہو جاتا ہے، وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ۔ اب یہ اسٹیج شروع ہو جاتے ہیں کہ آپس میں فخر جتانا اور ایک دوسرے پر مال اور اولاد میں کثرت جتانا۔ سوچ کے دیکھیں، جس بندے کی تھوڑی عمر ہو جاتی ہے پھر وہ کس چیز میں فخر جتا رہے ہوتے ہیں اور تکاثر کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے پر کثرت جتا رہے ہوتے ہیں۔ میرے بیٹے بہت اچھے اعلیٰ عہدے پہ ہیں، میرے جو ایسٹس ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، میں نے اپنی زندگی میں بہت کامیاب گزاری ہے، میں نے یہ جمع کیا، میری اولاد بہت اچھی ہے، میرے بچے باہر پڑھ رہے ہیں، تو یہی کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اصل میں کیا ہے زندگی؟ کمثل الغیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اصل میں تو کیا ہے اس دنیا کی زندگی کی مثال؟ جیسے بارش کہ اس سے پیدا شدہ کھیتی کسانوں کو خوش کرتی ہے، پھر وہ کیا ہوتا ہے؟ خشک ہو جاتی ہے، پھر آپ اسے زرد دیکھتے ہیں۔ بڑھاپے میں آپ کیا ہو جاتے ہیں؟ انسان زرد ہو جاتا ہے نا، دیکھنے میں بھی زرد ہو جاتا ہے، ویسے بھی قوتوں کے حساب سے زرد ہو جاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ چورا چورا ہو جاتا ہے، ثم یکون حطاما، بات ختم ہو جاتی ہے۔ اور آخرت میں کیا ہے؟ شدید عذاب ہے نہ ماننے والوں کے لیے، آخرت نہ بنانے والوں کے لیے، اور مومنوں کے لیے کیا ہے؟ مغفرۃ من اللہ و رضوان، اللہ کی طرف سے بہت بڑی بخشش ہے اور رضامندی ہے۔ اور آخری جملہ تو بہت ہی زبردست ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے، دھوکے کا سامان ہے نا۔ انسان دھوکے میں ہی رہتا ہے کہ میں نے رہنا ہی یہاں ہے، تو بس دنیا کو جنت بنا لو، دنیا ہی کو سنوار لو، یہ ہے دھوکے کا سامان، متاع الغرور۔ پھر ایک اور جو ہے اس کی آیت ہے سورہ یونس کی، آیت نمبر 24 ہے، یونس 24۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما مثل الحیات الدنیا کمائن انزلناہ من السماء فاختلط به نبات الارض مما تاکل الناس والانعام حتی اذا اخذت زخرفها حتی اخذت الارض زخرفها وزینت وظن اہلها انہم قادرون علیہا۔ کیا فرمایا؟ بے شک دنیا کی زندگی کی مثال ایسے ہے جیسے آسمان سے پانی نازل ہوتا ہے اور اس سے نباتات خلط ملط ہو جاتی ہیں، بہت اگتی ہیں، اور اس سے کون کون کھاتا ہے؟ انسان بھی فائدہ اٹھاتے ہیں اور انعام بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، مویشی جانور، یہاں تک کہ جو زمین ہے وہ اپنی پورے جوبن پہ آ جاتی ہے۔ اخذت الارض زخرفها وزینت، اور مزین ہو جاتی ہے، یعنی بھرپور طریقے سے انسان زندگی سے فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے۔ وَظَنَّ أَهْلُهَا، اور اس کے رہنے والے سمجھتے ہیں کہ اِنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا، کہ وہ اس پر قادر ہیں، لیکن پھر ہوتا کیا ہے؟ آتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا وَأَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ۔
پھر اچانک کیا ہوتا ہے کہ ہمارا فیصلہ آ جاتا ہے، رات کو یا دن کو فیصلہ آ جاتا ہے، موت کا فیصلہ آ جاتا ہے، تباہی کا فیصلہ آ جاتا ہے، کسی عذاب کا فیصلہ آ جاتا ہے. تو کیسے ہو جاتے ہیں پھر انسان کی زندگی جیسے فصل کاٹنے کے بعد ہو جاتی ہے، یعنی حسیدن کٹی فصل کو کہتے ہیں نا، کہ جیسے کوئی بھی چیز یہاں پر کل موجود ہی نہیں تھی. تو یہ حال ہے دنیا کی زندگی کا. اسی کے پیچھے انسان لگا رہتا ہے. تو دنیا کی ہر چیز زوال پذیر ہے، اقتدار ہے، قوت ہے، جوانی ہے، مال ہے، دولت ہے، سب بالآخر فنا ہو جائے گی، اور صرف باقی رہنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے. تو یہ مثال بہت ہی نصیحت آمیز اور سبق آموز ہے کہ جو دنیا کی زندگی کی دی گئی ہے، کہ دنیا میں ہمیں جو دنیا ہمیں دی گئی ہے، جو دنیا کی چیزیں دی گئی ہیں، اصل میں وہ کیوں دی گئی ہیں؟ آخرت بنانے کے لیے دی گئی ہیں. تو یہاں پر کوئی دنیا کی زندگی اور دنیا کی چیزوں سے فائدہ اٹھانے کو کنڈیم نہیں کیا جا رہا ہے، بلکہ سکھایا یہ جا رہا ہے کہ دنیا کی زندگی کی حقیقت کو یاد رکھو، کہ دنیا کی زندگی کی حقیقت بس یہی ہے. ہیں؟ کتنی ہے؟ کہ جیسے آسمان سے پانی اترتا ہے اور پھر بہار آتی ہے، لیکن پھر سب کیا ہو جاتا ہے؟ فاس با حشیمن تذروہ الرياح. یہ سب کچھ ہوتا ہے. ہاں، اچانک اللہ کا فیصلہ آ جاتا ہے، آتا ہے امرها لیلا و نہارا. تو دنیا ہمیں آخرت سنوارنے کے لیے دی گئی ہے، تو اس کی حقیقت کو سمجھیں جو اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے، اور زیادہ سے زیادہ آخرت بنانے کی کوشش کی جائے. پھر مزید اللہ تعالیٰ نصیحت کر رہے ہیں کہ المال والبنون، مال اور بیٹے، زینت الحیات دنیا، زینت ہیں دنیا کی زندگی کی، والباقیات الصالحات، اور باقی رہنے والی، الصالحات نیکیاں ہیں، خیر جو بہتر ہیں، عند ربک آپ کے رب کے نزدیک، ثواباً ثواب کے اعتبار سے، وخیر عملا اور امید کے اعتبار سے. الفاظ دیکھیں. ہاں جی، بنون تو ابن کی جمع ہے، بیٹے، اور باقیات باقیتن کی جمع ہے. ٹھیک ہے، باقی سے ہے، باقیتن کی جمع ہے، باقی رہنے والیاں. صالحات جو ہے صالحتن کی جمع ہے. ٹھیک ہے، صالح یعنی نیکیاں، صالحات نیکیاں ہیں. اور یہ عملہ ہے، عین سے نہیں ہے، عمل نہیں ہے، عملہ ہے. عملہ کے معنی ہوتے ہیں امید. ٹھیک ہے، امید یا آرزو کو کہتے ہیں، اور یہ پہلے بھی آپ قرآن میں کئی جگہ یہ پڑھ چکے ہیں لفظ. تو یہ الف سے، حمزہ سے ہے، اور امید یا آرزو کے معنی ہوتے ہیں. دیکھیں اس کا رواں ترجمہ. جی، مال اور بیٹے تو دنیاوی زندگی کی زینت ہیں، اور آپ کے رب کے ہاں باقی رہنے والی نیکیاں ہیں جو ثواب میں بہتر ہیں، اور امید لگانے کے اعتبار سے بھی وہی بہتر ہیں. تو المال والبنون زینت الحیات دنیا، مال اور اولاد، بیٹے سے مراد اولاد بھی ہے، دنیاوی زندگی کی زینت ہے. تو مال دنیاوی زندگی کی زینت ہے کیونکہ ساری اشیاء زینت آپ مال سے ہی خریدتے ہیں، اور اولاد بھی دنیا کی زندگی میں خوبصورتی پیدا کرتی ہے. بیٹے بھی دنیا کی زینت اور رونق بڑھاتے ہیں، لیکن ان میں گم ہو کر یہ سب دینے والے کو نہیں بھول جانا چاہیے، اخروی زندگی کو نہیں بھولنا چاہیے. انہی چیزوں پر تکیہ کر کے آخرت نہیں برباد کرنا چاہیے مال اور اولاد کے پیچھے. کیوں؟ کیونکہ یہ سب تو فنا ہونے والی چیزیں ہیں، اور کام بھی آنے والی نہیں ہے. آخرت میں اس میں سے کوئی بھی چیز کام نہیں آئے گی، الا یہ کہ ان چیزوں کو، مال اور اولاد کو، اللہ کی راہ میں لگایا جائے. تو باقی رہنے والی چیزیں کیا ہیں؟ باقی رہنے والی سے مراد کیا ہے؟ جو آخرت میں کام آئیں گی. وہ چیزیں کیا ہیں؟ والباقیات الصالحات ہیں. آپ کے رب کے یہاں باقی رہنے والی کیا ہیں؟ نیکیاں ہیں، جو کیا ہیں؟ خیر عند ربک ثوابا و خیر عملا، جو ثواب میں بھی بہتر ہیں، اور امید لگانے کے لحاظ سے بھی وہی بہتر ہیں. انہی پہ امید لگائی جا سکتی ہے. ہاں، کس پر؟ آخرت کے لیے امید والی چیزیں کون سی ہیں؟ نیکیاں ہیں، نیک اعمال ہیں جو باقی رہیں گے، آپ کے ساتھ جائیں گے. ان پر آپ امید بھی کر سکتے ہیں کہ ہاں میری نجات کا باعث بنیں گے، ورنہ مال اور اولاد پہ تو کوئی بھی امید نہیں کی جا سکتی. نیک اعمال ایسی چیز ہیں
جو بدلے کے لحاظ سے بھی اور امید کے لحاظ سے بھی ہر چیز سے بہتر ہیں. تو امیدیں پھر کس سے لگانا چاہیے؟ کیا مال سے؟ کیا اولاد سے؟ ہم؟ یا صرف نیک اعمال سے؟ ہم؟ نیک اعمال ہی کام آئیں گے نا. مال اور اولاد تو سب یہیں چھوڑ کر چلے جائیں گے ہم. وہ حدیث کل بھی ہم نے یاد کی تھی کہ جس میں بتایا گیا ہے کہ 3 چیزیں میت کے ساتھ جاتی ہیں جب وہ مرتا ہے. کیا جاتی ہیں؟ قبرستان تک ساتھ جاتی ہیں. اس کا مال، اس کی اولاد اور اس کے اعمال. 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں. ایک چیز اس کے ساتھ رہتی ہے اور ہمیشہ ہی ساتھ رہتی ہے. قبر میں بھی ساتھ دیتی ہے اور حشر میں بھی ساتھ دے گی. تو وہ 2 چیزیں کیا واپس آ جاتی ہیں؟ ہم؟ مال اس طرح ساتھ جاتا ہے کہ جنازہ شان و شوکت سے جاتا ہے. اولاد تو ساتھ جاتی ہی ہے اور اعمال تو ساتھ لازمی طور پہ جاتے ہیں. اب کیا ہے، 2 چیزیں تو واپس آ گئی، چھوڑ کے آ جاتے ہیں نا. کون ساتھ جاتا ہے؟ کیا مال ساتھ جاتا ہے قبر میں رکھا جاتا ہے؟ یا اولاد وہیں پر رہتی ہے؟ ہاں میں تو یہیں پر ہوں، بیٹھا ہوا ہوں دن رات قبر پہ، باپ کے ماں کے ساتھ ہوں. نہیں، کوئی بھی نہیں ہے. سب چھوڑ جائیں گے. ساتھ کیا جاتا ہے؟ نیک اعمال. نیک اعمال کے بارے میں وہ حدیث آتی ہے نا کہ مجسم بن کے آئے گا خوبصورت نوجوان کی شکل میں قبر میں. انسان پوچھے گا تو کون ہے؟ تو کہے گا میں تیرے نیک اعمال ہوں، گڈ ڈیڈس ہوں. تو کام آنے والی چیز کیا ہے؟ نیک اعمال ہے. اسی لیے اہل ایمان کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نصیحت کرتے ہیں. یہ سورہ المنافقون کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہیکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. اے ایمان والو، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں. مال اور اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں. اور جو کوئی یہ کام کرے گا، یعنی مال اور اولاد اس کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دے گی، تو وہی کیا ہیں؟ ہم الخاسرون. کلمہ حسر بیچ میں آ رہا ہے، ہم الخاسرون. یہی لوگ یقینی طور پر آخرت کا خزانہ پانے والے ہیں. ہم؟ تو دنیا کی چیزیں چونکہ زینت ہے تو انسان کو اتنا مشغول کر لیتی کہ آخرت بھول جاتی ہے. لیکن آپ دیکھ لیں کہ یہاں صاف صاف فرمایا گیا ہے کہ جو مال اور اولاد کے پیچھے اللہ کے ذکر کو بھول جائے گا تو یقینی طور پر وہ خسارہ اٹھائے گا. اور مال اور اولاد کے پیچھے انسان بھولتا ہے ذکر اللہ کو، افسوس کے ساتھ. ٹھیک ہے، مال کے پیچھے کیسے بھولتا ہے؟ بزنس میں، جاب میں ٹائم ہی نہیں ہے. اتنے عجیب اور غریب قسم کے مسئلے پوچھے جاتے ہیں کہ جی اس وقت دکان پہ ہوتے ہیں تو اس وقت آفس میں ہوتے ہیں تو جوتے موزے نہیں اتار سکتے، تو نماز نہیں پڑھ سکتے، اور یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے. تو یہ کیا ہے؟ یہ تلہیکم اموالکم ہی ہے. اور اولاد کے پیچھے بھی انسان بھولتا ہے. خاص طور پر خواتین اس پہ دھیان دیں. جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو عام ایک ایکسکیوز ہوتا ہے، حالانکہ اب تو بالکل ہی نہیں ہونا چاہیے، پیمپر کا زمانہ ہے، جی کپڑے ناپاک ہیں، نماز نہیں پڑھ سکتے. اور آج بھی جہاں پر جو افورڈ نہیں کرتے پیمپر وغیرہ، ان کا عام ایکسکیوز ہے، جبکہ یہ ایکسکیوز کہیں بھی کام نہیں آئے گا. پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ جی بچہ رو رہا تھا، یہ تھا تو نماز رہ گئی، بچے کو پک کرنے اسکول جانا تھا، بچے کو واپس لے کر آنا تھا. بہت ساری چیزیں کہ اولاد کے چھوٹے پن سے لے کے بڑے تک انسان جو ہے اولاد کے اندر گم ہو کر اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے. یہ زندگی کی تلخ حقیقت ہے. ٹھیک ہے، پہلے چھوٹی ہے اولاد تو اس کے کام ہے، پھر تھوڑی بڑی ہو گئی تو اب اور کام ہے، اور بڑی ہو گئی تو جوان بیٹی کیسے اکیلی جائے گی، یونیورسٹی میں خود چھوڑ کے آتے، میں خود لے کے آتا، یہ ہے وہ ہے. پھر آگے اور چلیں تو بچوں کے بچے، ان کی اولاد سنبھالنے میں ہم مصروف ہو جاتے ہیں، اور پھر جو ہے اللہ کے ذکر اور قرآن سے دور ہو جاتے ہیں. جبکہ سب سے اہم فکر کیا ہونا چاہیے؟ فکر آخرت ہونی چاہیے. ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ الشعراء ہے کہ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. 69 الشعراء ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دن نہ کوئی مال کام آئے گا، نفع دے گا، نہ ہی اولاد نفع دے گی، مگر جو کوئی اللہ کے پاس صحیح سالم قلب سلیم کے ساتھ حاضر ہوا. تو یہ قلب سلیم کیا ہوتا ہے؟ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ صرف کامیاب وہی ہے جو قلب سلیم لے کر حاضر ہو گیا، سلامت دل لے کر حاصل ہو گیا. سلامت دل کون سا ہوتا ہے؟ یعنی جیسا دل دے کر اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے وہ اس کو مینٹین کر کے پہنچ گیا. کیسا دل دے کے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے؟ ہاں،
کہ اللہ کی وحدانیت دل میں ہے، اللہ کی محبت دل میں ہے۔ ہر کوئی، آپ کون کیا کر کے آئے ہیں؟ آپ عہد الست کر کے آئے ہوئے ہیں۔ تو اس کو جس نے مینٹین کر لیا، دل میں برائیوں کو جگہ نہیں دی، صاف ستھرا رکھا، شرک سے، بدعت سے، اخلاق رذیلہ سے، بغض اور حسد اور یہ سب چیزیں پاک، اپنے دل کا تزکیہ کرتا رہا، صفائی کرتا رہا، اور اللہ کی خدمت میں ایسا دل کے لے کر حاضر ہو گیا، تو وہ کامیاب ہے۔ تو کامیابی کی تو بہت بڑی شرط لگائی گئی ہے۔ دیکھیں ہمارے دل کیسے ہیں، کیا ہیں ایسے کہ من اتی اللہ بقلب سلیم، صاف صاف کہا جا رہا ہے یوم لا ینفع مال ولا بنون، مال اور اولاد تو کام ہی نہیں آئے گی۔ کام کیا آئے گا؟ قلب سلیم کام آئے گا۔ تو قلب سلیم کیسا ہے؟ سوچیں، ہمارے دل قلب سلیم ہے؟ نہیں ہے تو بنانے کی کوشش کریں، دعا کریں، کیونکہ کامیاب تو پھر وہی انسان ہے۔ پھر فرمایا والباقیات الصالحات، یہ بہتر ہے کس میں؟ ثواب میں بھی اور امید لگانے کے حساب سے بھی۔ تو جو باقیات الصالحات ہیں، اس میں تمام نیکیاں شامل ہیں جو باقی رہنے والی ہیں، چاہے نیکی چھوٹی ہو یا بڑی ہو، کوئی بھی، وہ سب باقیات الصالحات ہیں جو انسان کو اللہ سے قریب کرتی ہیں۔ یعنی باقیات الصالحات کون سی نیکیاں ہیں؟ جو خالص اللہ کے لیے کی جائیں اور سنت کے طریقے سے کی جائیں، بدعت کا طریقہ نہ ہو، ریاکاری کے ساتھ نہ کی جائیں، تو چاہے نیکی چھوٹی ہو یا بڑی ہو، وہ باقیات ہے، رہے گی، باقیات الصالحات ہے۔ تو شرائط بس باقیات الصالحات کی یہی ہیں کہ اس میں کیا ہے کہ خالص اللہ کے لیے جو نیک عمل کی، مقبول عمل کی شرائط ہیں، خالص اللہ تعالیٰ کے لیے، سنت کا طریقہ، ریاکاری، بدعت اور شرک وغیرہ سے پاک ہو۔ تو باقیات الصالحات ہر قسم کی نیکی ہو سکتی ہے، چھوٹی بڑی سب نیکیاں جو انسان اللہ تعالیٰ کے لیے کرتا ہے، سنت کے طریقے سے کرتا ہے۔ لیکن خاص طور پر اللہ کے ذکر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، ان کو باقیات الصالحات قرار دیا گیا ہے۔ صحیح الجامع کی حدیث ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 3214۔ صحیح الجامع کے بارے میں پہلے آپ کو بتا چکی ہوں کہ صحیح الجامع جو ہے وہ زیادہ پہلے نہیں لکھی گئی تھی۔ صحیح الجامع جو ہے وہ علامہ محمد بن ناصر الدین البانی کی کتاب ہے، اور انہوں نے اس میں بہت زیادہ صحیح احادیث کو جمع کیا ہے۔ تو صحیح الجامع کی حدیث کے مطابق، جس کا نمبر 3214 ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کلمات جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنائے ہیں، یہ باقیات الصالحات ہیں۔ لیکن یہ تو ایک مثال ہے کہ یہ ان کلمات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقیات الصالحات کہا، یعنی ان کو پڑھنا چاہیے، ان کلمات کو، ٹھیک ہے۔ ایک کیا ہے؟ تیسرا کلمہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو آپ کو پتہ ہے ان کے بارے میں حدیث ہے کہ یہ دو کلمات زبان پر بہت ہلکے ہیں، میزان پر بہت بھاری ہیں، اور رحمان کو بہت پسند ہے۔ تو بہرحال یہ ایک مثال ہے باقیات الصالحات کی، ورنہ باقیات الصالحات میں تمام نیکیاں جو بھی انسان ان شرائط کے ساتھ کرتا ہے وہ شامل ہیں۔ جو بھی آپ نیکی کریں گے، جو بھی اللہ کے لیے کریں گے، وہ باقی رہے گی اور ساتھ جائے گی اور ہر جگہ کام آئے گی۔ دنیاوی مال اور اولاد سب یہیں رہ جائے گا۔ ہاں، بات وہی ہے کہ اگر آپ نے مال کو اللہ کے راستے میں لگایا اور رات کو آپ نے نیک بنایا، اللہ کے راستے پر ملایا، تو وہ بھی پھر آپ کے کام آئیں گے، آخرت میں کام آئیں گے، ٹھیک ہے۔ ورنہ بنیادی طور پر کون سی چیز کام آنے والی ہے؟ قبر میں بھی اور حشر میں بھی، ہر جگہ باقیات الصالحات، نیک اعمال جو باقی بھی رہ گئے۔ باقی رہنا بھی ضروری ہے نا، یہ بھی ایک بہت اہم پوائنٹ ہے، یاد رکھیں۔ بعض دفعہ ہم نیکی کرتے ہیں، لیکن وہ جو تھیلے میں سوراخ والی بات ہوتی ہے نا، وہ کر کے اس کو ضائع کر دیتے ہیں۔ جیسے کسی کو صدقہ دیا، فار ایگزامپل، گھر والے میں کسی آپ نے ملازم کو بہت سارا صدقات خیرات دیے، وہ تو کام چھوڑ کے چلا گیا، اب آپ نے اس کو بہت سنائی کہ میں نے تو اس کو یہ دیا تھا، میں نے تو اس کو وہ دیا تھا، تو اب کیا کرایا، ضائع ہو گیا۔ یاد رکھیں جو آپ نے دیا تھا وہ تو اللہ کے لیے دیا تھا، ملازم کو تھوڑی دیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو باقیات الصالحات پھر کیا ہیں؟ باقی اسی صورت میں رہیں گی جیسے اللہ تعالیٰ سورہ البقرہ میں فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا
صدقاتکم بالمن والعذا، اے ایمان والو اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور اذیت دے کر ضائع نہ کرو، تو پھر نیکیاں تو ضائع بھی ہو جاتی ہیں۔ تو یہاں باقیات الصالحات کا ذکر ہے کہ وہ باقی بھی رہیں، انسان اس کا بھی انتظام کرے کہ نیکی ضائع نہ ہو۔ پھر اس طرح بھی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ انسان کسی نیک کام کی بنیاد ڈالتا ہے، کوئی نیک کام شروع کرتا ہے جو اس کے بعد بھی جاری رہتا ہے اور لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، تو اس کا ثواب بھی اس کو پہنچتا رہتا ہے۔ اب ایصال ثواب کے لحاظ سے جو حدیث میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں بہت اہم ترین ہے کہ ایصال ثواب یعنی مرنے کے بعد کس طرح سے مردے کو ثواب پہنچتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، یعنی فوت ہو گیا، اعمال نامہ کلوز ہو گیا، عمل منقطع ہو گیا، اب وہ خود کچھ نہیں کر سکتا، اب مردہ کیا ہے؟ بے بس ہے، عمل منقطع ہے سوائے 3 اعمال کے، یعنی 3 اعمال ایسے ہیں جو منقطع نہیں ہوتے اور مرنے کے بعد بھی ان کو انسان کو اس کا فائدہ پہنچتا ہے۔ وہ کون سے ہیں؟ نمبر 1 صدقہ جاریہ، صدقہ جاریہ کے کام۔ جاریہ کا مطلب ہے ایسا صدقہ کرنا جس کا ثواب جاری رہے، کافی عرصے تک چلے۔ اس کی مثالیں ایسے ہیں جیسے آپ سمجھیں کہ کسی نے دینی تعلیم کا کوئی مدرسہ تعمیر کرا دیا، کوئی ہاسپٹل بنوا دیا، کوئی ڈسپنسری بنوا دی، درخت لگوا دیے، پانی کا بندوبست کر دیا، کوئی مسافر خانہ بنوا دیا، کوئی یہ بنا دی باغ وغیرہ کوئی وقف کر جائے کسی کے لیے، تو یہ سب کیا ہیں؟ صدقہ جاریہ کے کام ہیں۔ نمبر 2 حدیث بتاتی ہے کون سی چیز مرنے کے بعد کام آتی ہے؟ نافع علم، ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ تو اس میں سب سے ٹاپ پہ تو قرآن کا علم آتا ہے اور حدیث کا علم، یعنی کسی نے کسی کو ایک قرآن کا علم سکھایا ہے، حدیث کا علم سکھایا ہے، یا کوئی کتاب لکھی ہے قرآن اور حدیث کے بارے میں، تو جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس مرنے والے کو اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ نمبر 3 ہوتی ہے نیک اولاد، جو اس کے لیے دعا کرے، دعائے مغفرت کرے، اچھے کام کرے۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں جو مرنے کے بعد پہنچتی ہیں، یہ حدیث بتا رہی ہے۔ تو بہرحال مال و اولاد زینت کی چیزیں ہیں، دنیا کی زینت ہے، ان میں کھو کر اللہ کو بھولنے کے بجائے ان کو بھی اخروی نجات کا ذریعہ بنایا جا سکتا ہے، الباقیات الصالحات میں شامل کیا جا سکتا ہے، لیکن شرط وہی ہے کہ اگر انسان کا دھیان آخرت کی طرف ہو، یہ سب نعمتیں دینے والے کی طرف ہو۔ اگر آخرت کی طرف دھیان ہو تو انسان اپنے مال میں سے ضرور حصہ نکالتا ہے جو وہ آخرت میں لگاتا ہے، وہ ضرور ایسے کام کرتا ہے جو اس کے لیے جاریہ بنے، اپنی زندگی میں ایسے انتظام کر کے جاتا ہے کہ جو اس کے لیے بعد میں کام آئے، کیونکہ اولاد کا تو آپ کو نہیں پتا کہ بعد میں وہ آپ کے لیے دعا کرے گی یا نہ کرے گی۔ آپ نے اس کو دعا سکھائی بھی ہے یا نہیں سکھائی ہے؟ بہت ساری اولادوں کو آج دعائیں مغفرت کا پتہ ہی نہیں ہوگا، افسوس کے ساتھ۔ تو یہ بھی سکھانا چاہیے۔ تو انسان کو اپنا بندوبست میں یہ سمجھتی ہوں کہ خود کر کے جانا چاہیے، صدقہ جاریہ کے کام اپنا بندوبست خود کر کے جائیں جو بعد میں آپ کو پہنچتا رہے۔ تو ایسے کام کرے گا وہی ظاہر ہے جس کا دھیان آخرت کی طرف ہوگا، اپنے بچوں کو بھی وہ بتائے گا کہ یہ صدقہ جاریہ کے کام ہے اور یہ آپ نے کرنا ہے، اپنے بچوں کو بھی وہ بتائے گا کہ کون سی دعائیں مجھے فائدہ دیں گی، ٹھیک؟ اپنے بچوں کو نافع علم، دنیا والوں کو بھی نافع علم پہنچانے کی کوشش کرے گا، کیونکہ یہ ساری چیزیں مرنے کے بعد بھی فائدہ پہنچائیں گی۔ تو جس دن یہ باقیات الصالحات کام آئیں گی وہ دن کیسا ہوگا اس کے بارے میں پھر ہم انشاءاللہ اگلی دفعہ پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔